جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन अल यारी साहब ने ये बात कही है कि कुरान कैसे इमाम हो सकता है, कुरान कैसे लोगों की हिदायत और रहनुमाई कर सकता है। देखिए, मंतिक बंतिक से जो बातें हम मर्जी कर लें, कुरान कुछ मामले में बिल्कुल कतई दलाला है। कतई नुसूस तो वह ही है, इस पे उम्मत का इजमा है, कतई दलाला भी है। इन हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, कुरान खुद कहता है कि मैं जो है वो हिदायत का रास्ता दिखाने वाला हूँ। अब हम कहें कि जी वो कैसे उसको हिदायत मिल सकती है, जाहिर बात है कि इल्म से मिलेगी। उलमा है, हजारों में है, लाखों में है, ठीक है, तो वो जरिया और मीडियम और वास्ता बन जाएंगे उनकी हिदायत और रहनुमाई का। तो उसके लिए हमें किसी अलहदा से इमाम की जरूरत नहीं है। यही हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु जो है वो समझा रहे थे मोहम्मद अल बाकी अलैहि रहमा को। उलमा मौजूद हैं, फुकाहा साहबा मौजूद हैं, तो वो कुरान और अवाम उन्नास के दरमियान वास्ता बन जाएंगे और उन्हें अल्लाह की किताब जो है वो समझा देंगे, और अल्लाह की किताब उनके लिए उस वास्ते के जरिए से इमाम बन जाएगी, रहनुमा बन जाएगी। तो ये बेसिकली जो है वो बात है, ये बात हम करना चाह रहे थे। दूसरा, हसन अल यारी साहब ने ये पॉइंट उठाया कि कुरान जो है वो किसी के पास जमा नहीं था। देखिए, बात ये है, चले हमारे पास अगर जमा नहीं था, हम तो ये बात कहते हैं कि जी लोगों के हाफसे में था, सबको याद था, ठीक है। तो जमा किताबी अगर नहीं भी थी, वैसे तो थी, लेकिन अगर नहीं भी थी, मतलब मुतफारिक तौर पे थी, अल्लाह के वसल्लम के ज़माने में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको सुफ़ बना दिया, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो है वो उसके रस्म के ऊपर काम किया। लेकिन अगर मान लिया कि नहीं भी थी, लेकिन ये है कि हमारा असल में मुकदमा ये है कि वो उनके हाफसे में था। बल व आयातुम बय्यिनातुम फी सुदूरिल लज़ीना उतुल इल्म, ये कुरान क्या है? ये तो अहले इल्म के सीनों में जो है वो रासिख आयात है। तो ये सीनों में मौजूद था। बाकी ये बात भी है कि देखिए, आपके पास तो फिर कुरान है ना, मुसफ़ फातिमा का तज़किरा भी हमें मिलता है उसूल काफ़ी के अंदर, और उसूल काफ़ी के अंदर जो है वो हमें इन रिवायात का भी तज़किरा मिलता है। जैसे ये रवायत है अब उसूल काफ़ी में, ये मेरे पास पेज नंबर 437 है, इमाम जाफ़र सादिक अलैहि रहमा से, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम अमीरुल मोमिनीन क्यों हुआ? तो उन्होंने फिर जवाब में कहा कि अल्लाह ने रखा है, क्योंकि अल्लाह ने अपनी किताब में ये आयत नाजिल की थी, इज़ा अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम व अन्ना मुहम्मदुर रसूली व अन्ना अलिय्यन अमीरुल मोमिनीन। मसला ये है कि चले हमारे पास तो अब कब तक हमें ये, मतलब आप इल्जाम देते रहेंगे कि जामिउल कुरान ने ये कर दिया वो कर दिया। अब आपके पास तो आ गया ना, मतलब उसूले शाफी में आ गया, ठीक है, बहुत सारी आयात आ गई ना। तो अब क्या मसला ईरान में इनको पब्लिश करने से, ये मुसफ में ये आयात पब्लिश करने में क्या मसला है? मतलब अब हम इसका इजाफा कर सकते हैं ना। आज तो जामिउल कुरान ने हमारे हाथ नहीं पकड़े हुए ना कि जी आप का वो जो मुसफ चले, जो कुछ थोड़ा बहुत आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा तो चले जाया हो गया, तो आपके वाला कहाँ चला गया? वो जो मुसफ़े फातिमा था, पहली बात तो ये। यहाँ आप रिवायात देखें ना, उसूले मतलब काफी के अंदर या इसके अंदर, तो इसमें बहुत सी आपको रिवायात मिलती हैं जिसमें ये बात भी है कि 3 गुना जो है वो मुसफ़े फातिमा ज्यादा था, 3 गुना जो है वो ज्यादा था, और वो जो है वो जाया हो गया। अब कहने का मकसद ये है कि ये इतना ज्यादा जो है वो मुसफ़े फातिमा जो है वो अगर जाया हो गया है, तो उसको अब, ये तो हमारे जामिउल कुरान ने नहीं किया, ये हमारे सामने ये रवायत है। इसमें ये बात है कि ये इमाम जाफर सादिक अलैहि रहमा से है कि हमारे पास मुसफ़े फातिमा है, और तुम्हें क्या मालूम कि मुसफ़े फातिमा क्या है, और ये तुम्हारे कुरान की तरह है, और इसमें उससे 3 गुना ज्यादा कुरान है, और तुम्हारे कुरान में उसमें एक भी हरफ नहीं है। ये तो इमाम जाफर सादिक अलैहि रहमा के पास था, इसको किसने जाया किया? अब ये तो जामिउल कुरान का मसला या हमारा मसला तो नहीं है ना। अब सारे दलाइल अगर उस मुसफ़ में थे, ठीक है, वो 3 गुना ज्यादा था मुसफ़े फातिमा। फिर सबसे अहम मसला ये है कि रिवायतें हमें ये बता रही हैं कि ये मुसफ़े फातिमा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु पे नाजिल नहीं हो रहा था, ये तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा पे नाजिल हो रहा था। हजरत अली की हैसियत तो सिर्फ कातिब की थी उस वक्त, रजी अल्लाह अन्हु। जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये मुसफ़ हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की तरफ लेके आ रहे थे, तो असल इमामत की हकदार तो वो बनती हैं, ठीक है। वो रवायतों में आ गया कि मुहद्दस 8 हैं, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि जिसकी तरफ मुसफ़ नाजिल हो रहा है, जिसकी तरफ जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ रहे हैं, उनको हम इमाम ना माने और हम जो है वो कातिब को इमाम मान लें, तो ये बात की समझ से बालातर है, मतलब समझ में नहीं आती ना कि उनको इमामत से क्यों खारिज किया गया। अच्छा, अब असल में जो बहस हम कर रहे थे ना, उसकी तरफ आते हैं कि ये बात समझ में नहीं आती कि अगर इमामत की नुसूस, चलें ठीक है, आप हमें हदीस सकलैन ये वो सब सारी बातें कर रहे हैं, मैं अभी उसमें तफसील में नहीं जाना चाहता। हदीस सकलैन आप मुतवातिर कह लें, हमारे नजदीक अगर बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जी पहले तो उसके ऊपर वैसी जरा और कलाम बहुत ज्यादा है, ठीक है, हम अभी उसमें असल में पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है। फिर उसके मानी में इतने ज्यादा इख्तलाफात हैं, ठीक है, जो हमारे पास नुसूस हैं उसको मतलब, तो उसमें बहुत से मसाइल हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम अभी उसमें पढ़ना नहीं चाहते, हम सिर्फ आपके सामने एक सवाल रखना चाहते हैं, और वो हम बार बार रख रहे हैं कि उसूल काफ़ी का जब हम मुतालिया करते हैं, तो उसमें कसरत से हमें ऐसी रवायतें मिलती हैं कि औलाद हसन ने इमामत के मुसलसल दावे किए, औलाद हुसैन ने इमामत की मुसलसल दावे किए रजी अल्लाह अन्हुमा।
ان میں ایسا نہیں تھا. سب سے پہلے تو ہم نے کہا بنو عباس سے علیحدہ ہو گیا, انہوں نے امامت کے دعوے کیے. پھر محمد بن حنفیہ اولاد علی میں سے علیحدہ ہو گیا, انہوں نے امامت کے دعوے کیے. پھر آپ آ جائیں اولاد حسن میں سے, انہوں نے اولاد حسین سے امامت کے مسئلے میں اختلاف کیا, انہوں نے دعوے کیے. ان سے اصول کافی جو ہے وہ کھری پڑی ہے. ہماری امامت کی جو سیریز آج کل چل رہی ہے اس میں کوئی 30 ایپیسوڈ کے قریب ہم نے یہی سارے اختلافات, تضادات اور کنٹرڈکشن دکھائی ہیں کہ امامت کا عجیب معاملہ تھا کہ اولاد حسن جو ہے وہ الزام لگا رہی تھی اولاد حسین پہ, اولاد حسین جو ہے وہ اولاد حسن کے اوپر الزام لگا رہی تھی. اب جیسے مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں کہ محمد بن حنفیہ علیہ رحمہ جو ہے وہ ان کا اختلاف ان سے ہو جاتا ہے. اب ان کی وجہ سے ایک پورا جو ہے وہ فرقہ بھی بن گیا اہل تشیع کا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن حسن انہوں نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے امامت جو ہے دباؤ باقاعدہ ڈالا امام جعفر صادق علیہ رحمہ کے اوپر, اور اپنے بیٹے کی امامت کے لیے انہیں مجبور کیا. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت زید جو ہے انہوں نے اپنے بڑے بھائی محمد الباقر علیہ رحمہ ان کی امامت کا نہ صرف انکار کیا بلکہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی امامت کا دعویٰ بھی کیا. اور یہاں تک کہ ان کو آپ یوں کہہ لیں کہ ایک طرح سے توجہ بھی دلائی کہ دیکھو امام وہ نہیں ہو سکتا جو گھروں میں جو ہے وہ عورتوں کی طرح پردے لٹکا کے بیٹھ جائے, اور ہماری عورتوں کی عزت پامال ہو رہی ہے, ہم لوگ میدان جنگ میں جا کے لڑ رہے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اولاد حسن کا جو کردار ہے وہ وہی ہے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ادا کیا. مطلب جس مقصد کی لہر حسین رضی اللہ عنہ نے جو امامت کا ایک وہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ امام کا کام ہے کہ ظالم کے خلاف کھڑا ہو, تو اولاد حسن یہی تو کام کر رہی تھی, اور وہ اولاد حسین کے پاس جا رہی تھی اور انہیں بار بار متوجہ کر رہی تھی کہ بھائی ہمارے بڑوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں. اب حضرت زید جو ہیں یہ حضرت جو ہے وہ حسین کے پوتے بنتے ہیں ایک طرح سے علیہ الرحمہ, وہ اپنے بھائی کی امامت کے قائل نہیں ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ جو محمد الباقر کے جو شاگرد ہیں علیہ رحمہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے والد نے تو مجھے نہیں بتایا کہ میرا بڑا بھائی امام ہے. میرے والد جو ہے وہ مجھے اپنے پاس بٹھا کے گرم جو لقمے کھلاتے تھے روٹی کے, تو اس کو بھی پھونک مار کے میرے منہ میں ڈالتے تھے اور مجھے اس کی گرمی سے بچاتے تھے. تو اگر میرا بڑا بھائی امام تھا اور مجھے انہوں نے یہ نہیں بتایا, یعنی مجھے جہنم کی گرمی سے نہیں بچایا تمہارے قول کے مطابق, تو یہ میرے والد کی میرے ساتھ کیسی شفقت ہے. اس راوی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ جی وہ آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے تھے کیونکہ آپ انکار کر کے جہنم میں نہ چلے جائیں. مسئلہ یہ کہ انکار تو انہوں نے کر دیا, روایتیں تو یہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی کی جو ہے وہ امامت کا انکار کر دیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حسین بن علی بن حسن جنہیں حسین الفح کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ پیج نمبر 350 پہ روایت ہے. موسیٰ کاظم علیہ رحمہ کی امامت کا انہوں نے انکار کیا بلکہ انہیں اپنی بیعت کے لیے مجبور بھی کیا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مجبور نہ کرو. اچھا, پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ جو نفس ذکیہ کے نام سے معروف تھے, انہوں نے امام جعفر صادق علیہ رحمہ کی امامت کا انکار کیا اور اپنی جو ہے وہ امامت کا دعویٰ کیا. پھر جو عیسیٰ بن زید بن علی زین العابدین تھے, یہ تو اب حسینی ہے نا, عیسیٰ بن زید بن علی زین العابدین, ان کے بارے میں روایت آتی ہے, یہ لمبی چوڑی روایت ہے خدیجہ سے علیہ رحمہ. وہ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ رحمہ سے کہا تھا کہ آپ بیعت کریں محمد بن عبداللہ نفس ذکیہ کی, اولاد حسن میں سے, اگر آپ نے بیعت نہیں کی تو میں آپ کا منہ توڑ دوں گا, اور انہوں نے قید بھی کیا. اچھا, اس قسم کی روایتوں سے اصول کافی جو ہے وہ بھری پڑی ہے کہ اولاد حسن اور اولاد حسین کا یہ جو جھگڑا چلا, ایون کہ اولاد حسین میں جو جھگڑا چلا, امام جعفر صادق علیہ رحمہ کی جو ہے 4 بیٹوں نے امامت کا دعویٰ کیا. 3 کے دعوے تو ہمیں ویسی روایتوں کے اندر مل جاتے ہیں, چوتھے کے بھی مل جاتے ہیں. سب سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل نے امامت کا دعویٰ کیا, پورا فرقہ بن گیا اسماعیلیہ کے نام سے. اس کے بعد عبداللہ جو ہے وہ جو تھے اپنا افتح, جن کو افتح معروف کر دیا گیا, خیر بہرحال اس لیے کہ ان میں کوئی عیب نکالا جائے, چلیں بہرحال مان بھی لیا کہ ان میں کوئی عیب تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اصول کافی کی روایت یہ کہہ رہی ہے 321 پہ کہ امام جعفر صادق علیہ رحمہ کی وفات کے بعد سارے لوگ متفق ہو گئے تھے ان کی امامت کے اوپر, عبداللہ افتح کی امامت کے اوپر, وہ تو بعد میں واپس آئے ہیں. تو یہ روایت بھی 321 کے اوپر ہے. اچھا, سارے شیعہ کا اتفاق ہو گیا عبداللہ افتح کی امامت پہ, اور آج بھی بڑے شیعہ فقہا میں سے جو ہے وہ افتحی ہیں, یہ ہم جانتے ہیں. تو مطلب نس اگر اتنی واضح تھی تو لوگوں کو غلطی کیوں لگ رہی تھی؟ ان لوگوں کو جو امام کے فالوورز تھے, ان کے پاس بیٹھنے والے تھے, ساری زندگی ان کے ساتھ گزارنے والے تھے, انہیں یہ نہیں پتا چلتا تھا, ایک بھائی کو نہیں پتا چلتا تھا کہ کون بھائی امام ہے. چچا بھتیجے کا اختلاف ہو رہا ہے, آپس میں کزن کا اختلاف ہو رہا ہے, تو اختلافات اتنے زیادہ امامت کے ہیں. تو اس کا وجہ کیا ہے؟ وجہ ہمیں روایتوں میں آتی ہے کہ جی حسد کر رہے تھے, تو ساری جو ہے وہ اطرت فاطمہ کو ہم پھر گندا بنا دیں, ہم یہ کہیں کہ جی سارے جو ہے وہ حسد سے بھرے پڑے تھے. یاری صاحب جی میری باری ہے. جی سر سننا, میں شروع کروں؟ جی سر, آپ جو بھی اعتراضات اٹھائے ہیں جی ڈاکٹر صاحب نے, آپ ان پر جواب دیں. شروع کریں, میں ٹائمر لگا دیتا ہوں. جی سر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے محترم ناظرین, الحمدللہ حدیث ثقلین کا اور حدیث سے آیا ہے مباہلہ کہ یہ انہوں نے کوئی رد پیش نہیں. قرآن سے نص مانگ رہے تھے, ہم نے نص پیش کر دیا. اور میں نے جتنا کہہ دیا کہ بھائی جو نفس نبی قرآن کے نص کی روح سے, جو نفس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے اس کی امامت متعین ہے, اور یہ نص ہے امامت پر, خلافت پر, اور حدیث ثقلین بہرحال رد کوئی پیش نہیں کر سکے. اور اپنے خلفاء کے لیے کوئی اور یہ ابھی تک یہ نہیں پیش کر سکے یہ بات کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے الیوم اکملت لکم دینکم,
آپ کیسے کہتے ہیں کہ امامت پہ نص نہیں ہے؟ یا تو قرآن جھوٹ کہہ رہا ہے، پیغمبر نے جھوٹ بولا نستجیر باللہ، یا تو آپ کا موقف باطل ہے. اگر الیوم اکملت لکم، اگر دین کامل ہے تو امامت پہ نص موجود ہے. تو آپ کیسے یہ کہتے ہیں کہ امامت پہ نص نہیں ہے؟ امامت پہ نص نہ ہونا یعنی پوری امت کو گمراہ. یہ کہتا ہے ان القرآن یہدی للتی، قرآن تو ہدایت کر لیتا ہے. تو آپ آ جائیں نا پاکستان میں انتخابات نہ کریں اس کے بعد، ہر MNA کی سیٹ پہ قرآن رکھ دیں، قرآن کہتے ہیں قرآن ہمارا نمائندہ ہے. اور آپ کا جو پارلیمنٹ ہے اس کے اسپیکر کے لیے بھی قرآن رکھ دیں، پرائم منسٹر کا عہدہ وہ بھی قرآن، صدر کے لیے بھی قرآن رکھ دیں. یہ قرآن ہدایت کر لیتا ہے، قرآن سے امام ہے، یہ سب کچھ چلا دے گا. تو بھائی یہ کوئی کہنے والی بات ہے؟ یہ کوئی عاقل اس کو کہتا ہے؟ بس ان کے پاس کیونکہ جواب نہیں ہے ان کے پاس. آپ جس موقف عدم النص، آپ کا موقف قرآن کے خلاف ہے اور یہ واضح البطلان ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دین کامل ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عاقل ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہادی بن کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، سب کچھ جانتا ہے، اس کے علاوہ اس مسئلے کو محمل رکھ دے، بیان ہی نہ کر دے. ہو ہی نہیں سکتا. اچھا اب آتے ہیں اولاد ائمہ علیہ السلام کی طرف. انہوں نے کہا کہ زید نے ابو خالد کابلی کے ساتھ یا مومن طاق کے ساتھ، انہوں نے گفتگو میں یہ کہا ہے کہ بھائی میرے والد نے تو نہیں بتایا کہ میرے بھائی امام محمد باقر علیہ السلام اللہ کے ہو جاتے. یہ بالکل غلط پیش کر رہے ہیں اس حدیث کو. حدیث میں یہ ہے کہ خروج پر یہاں پہ دو باتیں ہو رہی ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ تم آ جاؤ ہمارے ساتھ خروج کرو. مخاطب سامنے سے کہہ رہا ہے کہ میں صرف امام وقت کے ساتھ خروج کروں گا، اگر اس کے ساتھ کوئی خروج کرے تو وہ نجات پائے گا، اگر اس کے ساتھ کوئی خروج نہ کرے تو وہ نجات نہیں پائے گا. تو یہ کہتا ہے کہ مجھے، اب یہ کہتا ہے کہ آپ کو میرے والد صاحب نے بتایا، مجھے نہیں بتایا. یہ جو بتانے والی بات ہے یہ خروج کی بات ہو رہی ہے، حرمت خروج کی بات ہو رہی ہے. یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ وہ والد صاحب نے ان کو امامت کا نہیں بتایا. میں آپ کو بتا دوں گا کہ زید نے خود اقرار کیا، بارہا اقرار کیا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت کی. اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس کے آنکھ اور ان کے نابینا ہونے کی کہانی کتاب کافی سے ذکر کیا. اس میں عبداللہ ابن عباس نے امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کا انکار نہیں کیا ہے، اس نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ اس کی گفتگو تھی تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، لیلۃ القدر کو ملائکہ نازل، یہ کس پہ نازل ہوتی ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا صرف پیغمبر پہ نازل ہوتی ہے، آپ پہ نازل نہیں ہوتی. تو اس وقت ایک ملک آیا وہاں پر، فرشتہ ظاہر ہوا وہاں پر. عبداللہ ابن عباس کو وہ دکھائی نہیں دی ملک، لیکن عبداللہ کو پتہ چل گیا کیا پہ فرشتہ ہے. اس ملک نے عبداللہ کو اپنے پھر سے مبارک سے مارا اور اس کے آنکھیں اندھے ہو گئے کہ تم نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فضیلت کا انکار کیا. تو عبداللہ ابن عباس ہمارے کتب میں امامت کے منکر نہیں تھے، انہوں نے ایک فضیلت کے انکار کیا تھا، اس کی وجہ سے اس کو سزا ملی تھی کہ فرشتہ آیا تھا، اس کے آنکھوں کو نابینا کیا تھا. اچھا باقی ان کا یہ کہنا کہ باقی اولاد ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں منحرف نکلے، ان کی بات درست ہے، منحرفین تھے، امامت کے مدعی تھے، ایسے لوگ تھے. اس کا جواب کیا ہے؟ دیکھیں میرے محترم ناظرین، اس سے یہ نتیجہ یہ نکلتے ہیں کہ امامت پہ کوئی نص نہیں تھا. پہلی بات ہم تو یہ ثابت کر چکے ہیں کہ نص، امامت پہ نص نہ ہونا یہ ایک باطل چیز ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دین کامل ہو امامت پہ نص نہ ہو. یعنی ان کا اپنا جو مکتبہ فکر ہے وہ قابل دفاع ہی نہیں، یہ کوئی دفاع پیش نہیں کر رہا ہے، صرف یہ کہہ رہا ہے اگر نص ہے تو اولاد ائمہ علیہ السلام نے فلان 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 نے انہوں نے امامت کا کیوں ادعا کیا. اس کا جواب سن لیں اچھی طرح سے. دیکھیں میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے نشانیاں دنیا میں کتنی ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف سطحت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت ومن آیاته خلق السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کی آیت چاہیے نا کہ اللہ ہے، موجود ہے، ہر طرف دیکھو، خلق زمین و آسمان میں دیکھو اللہ کیا. ومن آیاته يريكم البرق خوفا وطمعا. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. اللہ کی آیت ہر جگہ ہے، ہر چیز میں اللہ کی نشانی ہے. یہ اللہ کی نشانی ہر جگہ ہے، مجسم پہ تمام ہے. لیکن ابھی آپ آتے ہیں نا کہ کتنے لوگ اللہ کو مانتے ہیں، دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں ان کا عقل بھی ہے، یہ سب نشانیاں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ ایمان نہیں لاتے. ٹھیک ہے نا. اب اللہ کی نشانیوں میں تو کوئی شک تو نہیں ہے لیکن وہ انکار کر رہے ہیں. اب جو لوگ اللہ کو مانتے بھی ہیں اس کے صفات میں کتنا اختلاف ہے بھائی. ان کے صفات میں، اللہ تعالیٰ کے صفات میں، بھائی وہ ہمارے بہت سارے دنیا کے سب سے بڑا مذہب کیا ہے؟ سب سے بڑا مذہب ہے کرسچن. جیسس کو اللہ کبھی اللہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کبھی کچھ اور کہتے ہیں کہ اللہ جیسس کی صورت میں نازل ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں. اس کے بعد آپ کے ہندو ہیں، کتنے اللہ ہیں ان کے پاس، کتنے بھگوان ہیں، حساب کرو، لاکھوں کی تعداد میں بھگوان ہیں. اور بھائی اگر کوئی اشخاص ضلالت اور گمراہی پہ چلتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ہدایت میں کوئی نقص ہے، ہدایت موجود ہے لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب پھر مسلمانوں میں آ جاتے ہیں. یہ کتاب العرش ہے، یہ قبلہ صاحب یہ اہل حدیث ہیں، ان کا عقیدہ دیکھیے. کتاب العرش میں یہاں پہ ذہبی صاحب الدلیل علی ان اللہ تعالی فوق العرش فوق المخلوقات مباین للہ. اللہ تعالیٰ، میں کہتا میں نے اس کتاب کو اس لیے لکھا کہ اللہ آسمان میں سب چیزوں سے الگ ہے. وَإِنَّهُ أَنَّ عِلْمَهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ. اللہ اگر ہم کہتے ہیں ہر جگہ ہے تو اس کے علم کی وجہ سے ہے. اچھا اس میں
دیکھیں یہ صفحہ نمبر 115 میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں، روا عبداللہ ابن خلیفہ عن عمر بن الخطاب اتت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ امرأة فقالت ادعو اللہ ان يدخلنی الجنہ. ایک شخص آئی، ایک عورت آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ سے دعا کرو کہ مجھے جنت داخل کرے. فقال فعظم الرب، نبی نے اللہ کی بڑی تعظیم کیا، ان کرسیہ فوق السماوات وانه يقعد علیہ فما يفضل منه الا 4 اصابع، کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی جو ہے وہ آسمان پر ہے، اس پہ وہ بیٹھتے ہیں، یقعد علیہ بیٹھتے ہیں، اور وہ سے اپنی کرسی سے چار انگشت بڑے ہیں، اس میں سے باہر نکلتا ہے. اچھا، هذا حدیث محفوظ من حدیث ابی اسحاق السبیعی سمع من غیر واحد من صحابہ واخرج حدیثه. پھر وہ بہت سارے دلائل لے کے آتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. اب آئی، اور یہی بات اگر آپ کا اللہ تعالیٰ کرسی پہ بیٹھتا ہے نا، آپ کے اپنے اشاعرہ ماتریدی آپ کی تکفیر کریں گے، کہیں گے کہ یہ شرک باللہ ہے. جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح، وہ آپ فخر رازی کی کتابوں میں جائیں نا، اس کے شدت سے تکفیر کریں گے. آپ ابو الحسن عشری کے پاس جائیں، آپ ابو منصور ماتریدی کے پاس، کابر غزالی کے پاس جائیں. یعنی یہ اللہ ہے، اس کی ذات پہ بھی اختلاف ہے، اس کے صفات پہ بھی اختلاف ہے، اس کے وجود کا بھی انکاری بہت ہے. میں آپ کو قرآن کی کچھ آیات بتا دیتا ہوں کہ فرقے کیسے بنتے ہیں. فرقے اس لیے نہیں بنتے کہ ہدایت نہیں ہوتی، اللہ کی جانب سے بیان نص نہیں ہوتا. میرے بھائی اچھی طرح سے جان لئے. دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ بقرہ میں فرماتا ہے وَأَنزَلَ مَعَهُمْ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے اور انبیاء کے ساتھ کتاب بھیجا ہے تاکہ لوگوں کے اختلافات ختم کریں، فرقے ختم ہو جائیں، لوگ ایک ہی راستے پہ آ جائیں. اچھا، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اچھا، انبیاء تو اختلافات ختم کرنے کے لیے آئے تھے، تو بعد میں اختلافات کیسے بنے، فرقے بنے؟ فرمایا کہ دین میں جنہوں نے اختلاف کیا ہے وہ وہی ہے جن کو دین ملا ہے. من بعد ما جاءہم البینات، بینات ان کے پاس تھے، بغیم بینہم، انہوں نے طلب دنیا میں حسادت کی وجہ سے، طلب دنیا کی وجہ سے اختلاف کیا. نہیں ہے کہ بینات تھے، انہوں نے اختلاف کیا. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب تفسیر بیضاوی، عبداللہ ابن عمر البیضاوی بہت بڑے مفسر ہیں اشاعرہ کے اور ماتریدیہ کے. اس آیت کے ذیل میں صفحہ نمبر 135 جلد نمبر 1 میں فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، دین حق میں اور کتاب میں کس نے اختلاف کیا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا، انہی لوگوں کے جن کو کتاب ملی انہوں نے اختلاف کیا، فرقے بنے. ای الکتاب المنزل لإزالة الخلاف، وہ کتاب جو نازل ہوئی تھے کس لیے؟ اختلافات حل کرنے کے لیے. وعكسوا الامر فجعلوا ما انزل مزيجا للاختلاف سببا للاستحكام من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم حسدا بينهم وظلما لحرصهم على الدنيا، حسادت کی وجہ سے اور حرص دنیا کی وجہ سے. اچھا، میرے پاس 35 سیکنڈ ہے، میں مزید اولاد ائمہ علیہ السلام کے متعلق بات کروں گا کہ یہ اس لیے نہیں ہوئے تھے، امامت کا ادعا انہوں نے نہیں کیا تھا کہ نص نہیں تھا 12 اماموں کے امامت پر، اس لیے کیا تھا کہ یہ طالب دنیا تھے. انہوں نے کہا تھا مصحف فاطمہ کے متعلق، سلام اللہ علیہ کے متعلق، مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ قرآن نہیں ہے بھائی. اب اس کی کچھ تفصیل میں اگلے ٹرم میں بیان کروں گا کیونکہ میرا وقت ختم ہے. جی، ایک بات تو حسن الیاری صاحب نے یہ کہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کسی امامت کا انکار نہیں کیا تھا، جو روایت ہم نے پیش کی تھی. اصل میں ہم ذرا اسکرین شیئر نہیں کر سکتے، وہ کوئی آپشن ایسی تھی. بہرحال میں الفاظ پڑھ دیتا ہوں، حسن الیاری صاحب اس کو اپنے ہاں نکال لیں گے یا لوگ اس کو دیکھ لیں گے. یہ الشافی میں 134 پیج ہے میرے سامنے. اس میں یہ عربی میں الفاظ کیا ہیں؟ قال لك علی بن ابی طالب ان لیلۃ القدر فی کل سنہ وانه ينزل فی تلك اللیلہ امر السنہ ان بذلك الامر ولاة بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من هم فقال و11 من صلبی ائمہ محدثون، کہ میری صلب میں سے جو ہے وہ 11 جو ہے، ایک تو میں اور میری صلب میں سے 11 جو ہے وہ ائمہ محدث ہو گزریں گے. فقلت لا اراہ کانت الا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب ہم دیکھیں کہ یہاں ایسا نہیں ہے صرف اس کا تذکرہ ہو رہا تھا، ائمہ کا بھی تذکرہ ہو رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بھی امامت کا تذکرہ کیا، اپنی صلب میں سے 11 ائمہ کا بھی تذکرہ کیا، اس پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا تبصرہ تھا. خیر بہرحال ہم اس کو مزید نہیں کھینچتے، بات کو لمبی ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو ذکر کیا ہے اس میں ابھی تک کے اولاد ائمہ میں جو اختلاف ہوا ہے، تو اس اختلاف میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہمارے سامنے شافی کی روایات ہیں یا اصول کافی کی، تو اس میں یہ بات واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ امامت کا جو منکر ہے
تو وہ کافر ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی اگر میں یہ روایتیں کچھ نکال کے ذرا اس کو پڑھ دوں کہ امام باقر سے یہ روایت ہے کہ اس آیت کے حوالے سے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، یعنی کچھ لوگوں کے چہرے قیامت والے دن جو ہے وہ سیاہ ہوں گے۔ تو راوی نے پوچھا کہ جی یہ کون ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے امامت کا دعویٰ کیا، من قال انی امام ولیس بامام، لیکن وہ امام نہیں ہے، تو یعنی قیامت والے دن ان کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہوں گے۔ اور ساتھ میں یہ بھی راوی نے پوچھا کہ اگر وہ علوی ہوں، تو انہوں نے کہا بھائی علوی ہوں، تو وہ راوی نے یہ بھی پوچھا کہ جی اگر اولاد علی ابن ابی طالب میں سے ہوں، انہوں نے کہا بھائی اولاد علی ابن طالب میں سے ہوں۔ ایک اور روایت ہے امام جعفر صادق سے علیہ رحمہ، انہوں نے کہا کہ جس نے امامت کا دعویٰ کیا جبکہ وہ اس کا اہل نہیں ہے، من ادعى الامامہ ولیس من اہلھا فهو کافر، تو وہ تو کافر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے یہ بھی امام جعفر صادق علیہ رحمہ سے، تو انہوں نے بھی کہا کہ جی کوئی فاطمی اور علوی جو ہے وہ اگر امامت کا دعویٰ کرے اگرچہ وہ امام نہ ہو تو اس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا، ٹھیک ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، مطلب جن لوگوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا تو یہ وہ لوگ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ ایک اور روایت دیکھیں، یہ بہت انٹرسٹنگ روایت ہے۔ اس میں یہ بات ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا قیامت والے دن، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک تو ہے جس نے امامت کا دعویٰ کیا جبکہ وہ امام نہیں تھا، دوسرا جس نے منصوص من اللہ امام کا انکار کیا، اور تیسرا وہ جس نے ان دونوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ قرار دیا۔ دیکھیں بات یہ ہے، کچھ لوگوں نے کیا، یہاں تو آپ کہیں کہ لائن لگی ہوئی ہے نا اطرت فاطمہ میں سے، اولاد حسن اولاد حسین میں سے جنہوں نے امامت کے دعوے کیے، لائن لگی ہوئی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کیا ان سب کو ہم کافر کہتے ہیں، مطلب ہم سے مراد یہ ہے کہ کیا اہل تشیع یہ سمجھتے ہیں یا ان کو مارجن دیتے ہیں، ایک بات تو یہ ہوگی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ان کو مارجن دیتے ہیں تو پھر امامت مطلب کیا رہ گیا، مطلب پھر امامت میں کوئی بیسک بنیادی عقیدہ رہ ہی نہیں نہ گیا، اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ ان کو مارجن دے رہے ہیں اولاد جو ہے وہ فاطمہ کو۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساروں نے دعویٰ کیا تو یہ تو حسن علی یاری صاحب نے بھی مانا ہے، اور یہ کہ جی حسد کی وجہ سے کیا یا کسی اور وجہ سے کیا، بہرحال ابھی ہم وجہ کی طرف نہیں آتے، لیکن اس میں ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حسد ان 12 اماموں کو کیوں نہیں تھا، ان کے بھائیوں کو کیوں تھا؟ یعنی یہ کیسے متعین ہوگا کہ حاسدین یہ نہیں تھے وہ تھے؟ مطلب یہ بات واضح نہیں نہ ہوتی۔ ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں، نص قطعی کیا ہے اس بارے میں کہ حضرت اسماعیل امام نہیں تھے، موسیٰ کاظم تھے، عبداللہ افتح امام نہیں تھے، موسیٰ کاظم تھے، یا ان کے چھوٹے بھائی امام نہیں تھے، موسیٰ کاظم امام تھے، 4 میں سے کون امام تھا؟ اس کی نص قطعی کیا ہے؟ مطلب ہم یہ کس بنیاد پہ ہم یہ کلیم کریں گے کہ جی غلطی کس کو لگی، یہ حسد میں کون مبتلا ہوا؟ اور یہ صرف یہاں پہ نہیں ہوا، یہ بہت سارے جگہوں پہ ہوا ہے، بہت سارے جگہوں پہ ہوا ہے۔ جیسے 11ویں امام ان کے جو بھائی تھے حضرت حسن عسکری کے، جن کو جعفر کذاب کہا جاتا ہے، انہوں نے تو 12ویں امام کے وجود کا انکار کر دیا، اور وہ بھی اصول کافی کی روایتیں، وہاں پہ بھی وجہ حسد بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے مطلب بہت سی مثالیں جو ہے وہ بیان کی جا سکتی ہیں۔ موسیٰ کاظم جو ہے ان کی جو ہے، اور اسی طرح سے جو حضرت علی رضا ہیں رحمہ اللہ، تو وہاں پہ بھی آپ کو ایسی مثالیں مل جاتی ہیں کہ ان کے خاندان، ان کے بھائیوں نے جو ہے ان کی امامت کا انکار کیا۔ کیا ہم ان سب کو کہیں گے کہ جی یہ کافر تھے؟ پھر کئیوں نے امامت کے دعوے کیے، کیا یہ سارے کافر ہو گئے؟ پھر مسئلہ یہ ہے کہ اصول کافی کی روایتیں مارجن دے رہی ہوتی ہیں ان سب کو، اولاد حسن کو اور اولاد حسین میں سے جنہوں نے امامت کے دعوے کیے، خود ان ائمہ کی زبانی جو منصوص من اللہ امام ہیں، جن کی بات حجت ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ روایت یہ بتا رہی ہے کہ امامت کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے، دوسرا جو ہے امامت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اچھا، یہ سب کام کیا اولاد حسن نے بھی کیا، اولاد حسین نے بھی کیا۔ تیسرا یہ کہ جو ان کو مارجن دے رہا ہے، یہ مارجن اسلام کا جو دے رہا ہے یہ تو خود ائمہ اثنا عشری ہیں جو مارجن دے رہے ہیں ان کو۔ اچھا، میں آپ کے سامنے صرف جو ہے وہ کافی کی ایک روایت رکھ دیتا ہوں، ویسے تو بہت ساری روایتیں ہیں۔ یہ جو ہمارے سامنے روایت ہے اس وقت، ایک منٹ میں ذرا اس کو اوپن کر لوں۔ اچھا، یہ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ الکامل بن حسن، ٹھیک ہے، حضرت حسن کے پوتے تھے، یہ اب آئے ہیں جو ہے وہ اپنا ان کے پاس، ایک منٹ، امام جعفر صادق تھے یا امام محمد الباقر تھے، یہ میں ذرا دیکھ لوں، بہرحال یہ خیر بہرحال مجھے ذرا دیکھنا پڑے گا، لیکن بہرحال وہ جو بھی امام تھے، امام محمد الباقر تھے یا امام جعفر صادق تھے، امام محمد الباقر تھے غالباً، وہی تھے۔ اچھا، اب ان کے پاس جب یہ آئے ہیں تو وہاں یہ مسئلہ وہ لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ الفاظ کہے کہ جو عبداللہ بن حسن تھے، انہوں نے کہا کہ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ الْحُسَيْنُ أَحَقَّ بِهَا مِنَ الْحَسَنِ، یعنی حضرت حسین جو ہیں وہ کس بنیاد پہ حضرت حسن کی سے زیادہ حقدار تھے کہ حضرت حسن جو بڑے بیٹے تھے ان کی اولاد میں امامت جاری نہیں ہوئی، یعنی ہم امام نہ بنے اور حسین کی اولاد جو ہے وہ امام بن جائے۔ یہ انہوں نے ایک اعتراض اٹھایا۔ اچھا، موسیٰ بن عبداللہ جو تھے انہوں نے کہا بھی کہ میرے والد نے کچھ باتیں سخت کی ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے یہ باتیں کی۔ اس کے بعد جو ہے
اس پہ جو امام محمد الباقر نے تبصرہ کیا تو انہوں نے یہ بات تبصرہ کرتے ہوئے ایک لمبا چوڑا جواب دیا، اور لمبا چوڑا جواب دینے کے بعد آخر میں یہ بات انہیں کہتے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ حضرت حسین کے بارے میں جو تمہاری رائے ہے نا، اگر تو اچھی رائے ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ اس کے اوپر اجر دے، اور وَإِن قُلْتَ حُجْرًا وَيَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ، اور اگر تم نے ان کے بارے میں کوئی یہ مطلب اس کا کیا میں ترجمہ کروں، بہتر ہے کہ آپ ترجمہ کر دیں، آپ یوں کہہ لیں کہ جی غیر مناسب الفاظ تم ان کے بارے میں استعمال کر رہے ہو، اور بلکہ تہمت کے الفاظ بھی ہیں، روایت کے اندر یہ بھی ہیں کہ تم تہمت لگا رہے ہو ان کے اوپر، حضرت حسین کے اوپر، کہ انہوں نے امامت کو اپنی اولاد کے لیے خاص کر دیا، حالانکہ وہ ان کے بڑے بھائی کی اولاد کا حق تھا، حضرت حسن کی اولاد کا حق تھا۔ یہ کس نے اعتراض کیا؟ یہ اولاد حسن اعتراض کر رہی ہے، ہم تو نہیں کر رہے نا، اہل سنت تو نہیں کر رہے۔ تو مطلب امامت کے جھگڑے فرام دی ویری بگننگ شروع ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ محمد الباقر علیہ رحمہ تو کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے نا، تو حضرت حسن، حضرت حسین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ کا مسئلہ پیدا ہوا، پھر اس کے بعد حضرت علی زین العابدین، ان کی اولادوں میں جھگڑا ہوا، پھر اس کے بعد محمد الباقر کے اپنے بھائیوں کے ساتھ جھگڑے ہوئے، پھر لمبا چوڑا ایک اختلاف ہے، پھر امام جعفر صادق کے بیٹوں کا جھگڑا ہوا، پھر اس کے بعد موسیٰ کاظم علیہ رحمہ ان کے بھائیوں کا جھگڑا ہوا، پھر نیچے چلتے جائیں محمد تقی ہیں ان کے جھگڑے ہوئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مغفرت کی دعا دے رہے ہیں، اس کے بعد جو ہمیں ابھی حسین الفاق کی ہم نے بات کی ہے، محمد تقی دیکھیے یہ بھی جو ہے وہ آپ کو روایتوں میں مل جاتا ہے، جو حسین جو ہے وہ الفخ کی شہادت ہے، فخ کے مقام پہ وہ شہید ہوئے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حسین الفخ جو ہے یہ موسیٰ کاظم علیہ رحمہ کی امامت کا انکار بھی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ان کو اپنی اطاعت کی دعوت بھی دے رہے ہیں، انہیں مجبور بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے زبردستی ان کی بیعت نہیں کی، اور یہ سارا اختلاف ہمیں روایتوں میں ملتا ہے۔ اور موسیٰ کاظم علیہ رحمہ یہی کہہ رہے ہیں، امام جعفر صادق کے حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح جو ہے وہ تمہارے بڑوں نے جو ہے وہ ہمارے بڑوں کے ساتھ کیا، یہ کام ہمارے ساتھ نہ کرو، یہ کام ہمارے ساتھ نہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا اختلاف تھا، یہ کوئی صرف ایسا نہیں تھا۔ اچھا مجھے کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ دیکھیں مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے، بڑا عالم دین ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ ائمہ تھے، قابل قدر تھے ہمارے لیے، ائمہ اہل بیت میں سے تھے۔ تو جیسے ہمارے کسی بڑے عالم دین کی مسند ہوتی ہے، علمی مسند، تو اس کے بیٹوں میں ہر ایک میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس علمی مسند کے وارث بنیں، تو اس طرح سے بیٹوں میں اختلاف ہو جاتا تھا۔ تو یہ اختلاف بیسیکلی تھا جو بعد میں اس کو تقدس کا لبادہ پہنایا گیا اور اسے ایک ڈیوائن امامیٹ بنایا گیا تھا 3ری-4 صدی ہجری میں جا کے۔ اس سے پہلے یہ تھا، یہ مانا جا سکتا ہے یہ تھا، اور یہ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ یہ کامن ہے، یہ یہاں پہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور ایسے اختلاف میں کوئی حرج نہیں ہے کہ سوٹیبل کینڈیڈیٹ کون تھا جو اپنے والد کی علمی وراثت یا اس کی علمی گدی کے اوپر بیٹھتا تھا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ باقی یہ بات کہ پولیٹیکل، دیکھیں پولیٹیکل جو ہے لیڈرشپ اس کے ہم قائل ہیں، اس کی خلافت، اس کی امامت کے ہم قائل ہیں، لیکن وہ واجب علی الناس ہے، وہ واجب علی اللہ نہیں ہے۔ واجب علی اللہ جو امامت ہے وہ صرف نبی کی امامت ہے اور وہ قرآن کی امامت ہے۔ واجب علی الناس امامت یہ پولیٹیکل لیڈر والی امامت ہے، یہ واجب علی الناس ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، یہ واجب علی اللہ نہیں ہے۔ یاری صاحب آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے جی، جواب دیجیے گا جی جو اہم پوائنٹ ڈاکٹر صاحب نے اہم پوائنٹ ریز کیے ہیں اصول کافی سے، آپ کا وقت میں لگا دیتا ہوں جی، بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اچھا مصحف فاطمہ کے متعلق میں عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ حملے کے بعد وہ بہت غمزدہ تھیں، تو ایک فرشتہ آتا تھا ان کے پاس، اور یہ کہتے ہیں وہ مرسل ہیں، یہ ان کے غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ جیسے وہ رسول ہیں۔ ان کے پاس فرشتہ آتا تھا، ان کو دلاسا دیتا تھا فرشتہ، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی گفتگو کو لکھتا تھا، اور وہ فرشتہ اللہ کی جانب سے جو یہ کوئی حلال حرام کوئی شریعت نہیں لے کے آیا، وہ فرشتہ جو ما یکون ہوگا قیامت تک جو واقعات ہوں گے وہ بتاتا تھا، اور امیر المومنین علیہ السلام اس کو لکھتے تھے۔ اور یہ جیسے انہوں نے خود حدیث پڑھی ہے کہ اس میں ایک لفظ قرآن کا نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، ایک فرشتے کا گفتگو ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ، اور امیر المومنین علیہ السلام اس کو لکھتے تھے۔ اور یہ کہتے ہیں یہ کہاں ہے، یہ اسرار میں سے اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے، امام عصر علیہ السلام کے پاس، یہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ خاص گفتگو تھا ان کے درمیان۔ اب ان کا یہ سوال کہ وہ حضرت زہرا سلام اللہ کیوں امام نہیں ہے اور امیر المومنین علیہ السلام امام ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے امیر المومنین علیہ السلام کو امام بنایا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو امام نہیں بنایا۔ امامت نص سے ہوتی ہے، لوگوں کے اختیار سے نہیں ہوتی ہے، اور ان باتوں سے نہیں ہوتی کہ جس کو فرشتہ نظر آئے تو اس کو وہ امام بن جاتا ہے۔ تو اصل مصحف فاطمہ کی یہ داستان ہے، وہ اسرار علوم میں سے، سری علوم میں سے جو اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے۔ اچھا، اور فرشتہ کا نظر آنا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ اس سے کوئی نبی نہیں بن جاتا۔ قرآن میں سورہ مریم میں متعدد آیات ہیں کہ جبرائیل آیا، اس نے بہت مفصل بات کی حضرت مریم علیہ السلام سے اور گفتگو کیا۔ تو اور صحابہ کے متعلق جیسے فرشتہ جو ہے سلام دیتے تھے عمران ابن حسین کو، بخاری وغیرہ میں موجود ہے، اس کے متعلق میں نہیں جاتا۔ اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ بھئی جو امامت کا ادعا کرے وہ منکر ہے؟ جب آپ خود نصوص پڑھ رہے ہیں بھائی، جب اتنے نصوص زیادہ ہیں کہ جو امامت کا ادعا کرے جھوٹے طور پہ تو وہ کافر ہے، بالکل ہمارا عقیدہ ہی یہی ہے۔
امام علیہ السلام نے خود کہا چاہے وہ علوی ہو یا فاطمی ہو، اسی لوگوں سے جو آپ ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ تھے جو امامت کے، وہ بہت زیادہ لوگ نہیں تھے، کچھ لوگ تھے مختلف ادوار میں. جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سنہ 60 ہجری، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی وفات کے بعد سنہ 93 ہجری کو، امام عاصر علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کے آغاز سنہ 255 ہجری تک، اس یہ تقریباً 200 سال کے عرصے میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے امامت کے جھوٹے ادعا کیے ہیں. جی ہاں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ امامت پہ نص نہیں ہے، انہوں نے جھوٹے ادعا کیے ہیں. جیسے مثلا اگر دیکھیں عزیزو، اگر کسی جھوٹے کی امامت کی وجہ سے کسی برحق کی امامت باطل ہوتی ہو تو اسے نبوت پہ بھی آ جاتا ہے نا، الوہیت پہ بھی آ جاتا ہے. اور بھائی اتنے لوگ ہیں دنیا میں، وہ آیات کو دیکھ رہے ہیں نا، ایمان نہیں لا رہے. قرآن تو بار بار کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. بھائی اتنے آیات ہیں، یہ لوگ کیوں ایمان، اس کا مطلب یہ کہ آیات نہیں ہیں، آیات ہیں ایمان نہیں لا رہے. بھائی اللہ سے نہیں ڈرتے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر کیا. بھائی آپ مانتے ہیں شق القمر کو؟ نہیں مانتے ہیں علامہ صاحب؟ پیغمبر کے معجزات تو ہوتے ہیں نا. چلیں پیغمبر کو چھوڑ دیں، پتہ نہیں آپ شق القمر کو مانتے نہیں مانتے. اور بھائی پیغمبر کے اتنے معجزات تھے، اس کے قوم نے ایمان نہیں لایا. لوگوں کا ایمان نہ لانا، لوگوں کا غلط ادعا کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ اس کی امامت وہ اصل بات باطل ہے. نبوت کی طرف آ جائیں، کتنے لوگوں نے غلط نبوت کے ادعا کیے. طلحہ ابن خویلد الاسدی صحابی ہے، اس نے امامت نبوت کا ادعا کیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ادعائی نبوت کیا. پیغمبر کے حیات میں صحابی تھا، اسلام ہوا، مسلمان ہوا، اچھا پھر اس نبوت کا ادعا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور تاریخ اسلام میں کتنے لوگ آئے جنہوں نے نبوت کا ادعا کیا. پیغمبر یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت سرائی سے جھوٹ ہے. بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کتنے آیات تھے بھائی، کتنے معجزات تھے. ہاں اتنے معجزات جتنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قرآن مجید میں کسی کے نہیں. اس نے آخر میں کیا کہا اللہ تعالیٰ سے؟ اس نے کہا کہ بلے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اس میں بلے قال رب لا املک الا نفسی واخی. اتنے معجزات جو حضرت ورفعنا فوقکم الطور، ایسا معجزہ کسی نبی کا ہے کہ پہاڑی کو اٹھا دیا قوم بنی اسرائیل پر. بلی فرمایا کہ اس کے آیات جو قرآن مجید میں موجود ہیں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ مِنْ خَلْفِكَ آيَةً وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا بلی حتى إذا أدركه الغرق. اسی طرح آیات ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. مردہ زندہ کیا، کتنے آیات اس نے لے کے آئے بھائی موسیٰ علیہ. آخر میں بھائی بنی اسرائیل سب تو سید تھے نا، سب سید تھے نا، سب حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کے اولاد ہیں. اور بھائی اتنے معجزات دے کے آخر موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لا املک الا نفسی واخی، صرف میرا بھائی اس قوم میں میری بات میں، کوئی اور میری بات مانتا ہی نہیں ہے. تو سب یہ سب اس کے معجزات جھوٹ تھے بھائی، یہ سب معجزات جھوٹ تھے موسیٰ علیہ السلام کے. جب قوم نے صحابہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قوم نے سب سید تھے، سب اس کے قبیلے کے لوگ تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے اولاد ہیں، یعقوب کے اولاد بنی اسرائیل ہیں. جب بچڑے کی عبادت کیا، اور بھائی یہ کیوں اس طرح کی دلائل تم لے کے آتے ہو نا؟ آپ خود کہتے ہیں کہ پھر دلیل کیا ہے کہ وہاں پہ نص قطعی موجود ہے. اب بھائی آپ نے کتاب کے اصول کافی پڑھی ہے، میری طرف دیکھیں نا علامہ صاحب، آپ نے پڑھی ہے، ہر امام پہ کتنے نص موجود ہیں، پھر کہتا ہے دلیل قطعی کہاں سے لے کے آئیں. بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں، جب آپ نے کتاب الحجہ پڑھا ہے، کتاب بحر الانوار میں جائے نا، کتاب تواریخ المعصومین علیہ کتنے نصوص ہیں بھائی، کہتے ہیں نص دلیل قطعی کہاں سے پتہ چلے گا؟ جب اتنے نصوص ہیں، اتنے زیادہ نصوص ہیں، ہر امام کی امامت کا، 12 اماموں کی امامت کا، ہزاروں حدیث، پر کہتا ہے دلیل قطعی کہاں سے پتہ چلے گا؟ اگر کسی مطلب پہ بھائی ہزاروں حدیث اس کے لیے دلیل نہیں بنتی، کچھ لوگوں کا انکار اس کے بطلان کا سبب بنتا ہے، تو میں اس کو کیا کہوں؟ یہ کوئی بھائی آپ حق نہیں قبول کرنا چاہتے نا. اگر آپ دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ زیدیہ کے جو امام تھے وہ خود ائمہ طاہرین علیہ السلام کے امامت کے کہ وہ معترف تھے، اور انہوں نے کبھی امامت اس معنی میں انہوں نے کبھی ادعا نہیں کیا کہ ہم منصوص ہیں. انہوں نے صرف ظاہری خلافت کا ادعا کیا، اور وہ اس کی وجہ واضح ہے. جس دور میں وہ رہتے تھے بنی امیہ کا خلافت ختم ہو رہا تھا، بنی عباس نے سیاسی تحریک عسکری تنظیم چلا کر انہوں نے خلافت پہ قبضہ کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ بنی عباس شروع میں خود زیدی تھے. یہ بنی عباس کے اولاد نے انہوں نے محمد ابن عبداللہ ابن الحسن سے انہوں نے بیعت کیا تھا خلافت کی، لیکن جب وہ ان کو پاور ملا ہے تو اس کو انہوں نے شہید کر دیا. شہید تو نہیں کیا، قتل کیا اس کو. اچھا ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر، یہاں پر صفحہ نمبر 300 میں یحییٰ ابن زید سے روایت ہے، سألت ابی عن الائمہ علیہم السلام، میں نے اپنے والد زید سے پوچھا کہ ائمہ کون ہیں.
کہا الائمہ 12 ائمہ 12 ہیں، 4 گزر چکے ہیں اور 8 باقی ہیں. قلت فسمهم یا ابا، ان کے نام مجھے بتاؤ. فقال اما الماضین فعلی بن ابی طالب والحسن والحسین وعلی بن الحسین. جو دنیا سے گئے ہیں وہ یہ ہیں علی بن ابی طالب، حسن اور حسین علیہ السلام، اور علی بن الحسین ان کے والد صاحب. ومن الباقین، اور جو باقی ہیں اخی الباقر وجعفر الصادق ابنه وبعده موسى ابنه وبعده علي ابنه وبعده محمد ابنه وبعده علي ابنه وبعده الحسن ابنه وبعده المهدي. اور جو باقی 8 امام ہیں ایک ایک کا نام اسے بتایا. ایک میرا بھائی امام باقر علیہ السلام ہے، پھر سب کا نام بتایا. قلت یا ابا الست منهم، میں نے پوچھا والد صاحب، میرے والد گرامی یحییٰ خود کہتے ہیں، میں نے اپنے والد زید سے پوچھا کیا آپ ان 12 اماموں میں سے نہیں ہیں؟ قال لا ولكني من العترة. میں نے کہا کہ انہوں نے کہا میں عترہ میں سے ہوں. میں نے پوچھا کہ تم یہ نام کہاں سے آپ کو مل گئے؟ انہوں نے کہا عہد معہود عہدہ الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، ہمارے پاس موجود ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے کہ یہ کتاب اختیار معرفت الرجال رجال الکشی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 295 میں حدیث ہے. یہ بہت ایک شخص تھا، اس کا نام ابو صباح تھا. اس کو خبر پہنچتی ہے کہ زید آپ سے ناراض ہے، زید آپ سے ناراض ہے. وہ زید کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے زید تجھے یاد ہے وہ زمانہ وانت تقول ان اللہ تعالی قضى في كتابه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه السلطان وانما الائمه ولاة الدم واهل هذا الباب وهذا ابو جعفر الامام فان حدث به حدث فان فينا خلف. تم خود کہتے تھے کہ میرا بھائی زید تم مجھ سے ناراض ہو، تم خود کہتے تھے کہ یہ میرا بھائی جو ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام ہے یہ امام ہے، اگر اس کے بعد اس کو کچھ ہو جائے اس کے وصی کو ایک آدمی ہوں گے. اچھا اور تو خود مجھ سے سیکھتا تھا، تو خود زید تو خود مجھے کہتا تھا کہ امیر المومنین اعظم کے خطبے مجھے سنایا کرو، میں تجھے سناتا تھا. یہ میں نے اس سے بات کی، زید راضی ہو گیا، کہا کہ ہاں یہ بات ہوئی ہے. پھر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا. انہوں نے کہا کہ زید سے آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اگر ایک وقت، کیونکہ زید کا یہ عقیدہ ہے نا کہ جو بھی امامت کا ادعا کرے اور وہ فاطمی ہو تو وہ امام ہے، اگر 2 بیک وقت ادعا کریں تو اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ زیدیوں پہ بڑا اشکال ہے کہ 2 فاطمی اگر ادعا کریں تو امام علیہ السلام. اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے احادیث ہیں کہ زیدیہ کے اماموں سب اعتراف کرتے تھے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت کا، اور وہ کبھی ادعا نہیں کرتے تھے کہ ہم منصوص ہیں، وہ صرف ظاہری خلافت کا کہ ان کو تمنا ہوتی تھی. جی علامہ صاحب وقت جی سر ختم ہو جاتا ہے. جی سر میری گزارش ہے کہ ذرا زیادہ لمبا ہو جائے گا، ہم آخری ٹرن نہ کر لیں اس کو. نہیں میرے پاس بہت ساری باتیں رہتی ہیں، میرے آپ سے کچھ سوالات ہیں، مجھے 3-4 سوالات آپ سے پوچھنے ہیں پھر آپ ختم کر لیں. آپ بھی مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں سوال جواب دینے کے لیے حاضر ہوں. جو سوال آپ نے اصول کافی اصل میں اس کو کھینچنا چاہے تو جتنا مرضی آپ کھینچ لیں، مسئلہ تو یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے، جتنا مرضی آپ اس کو کھینچ لیں. ہم نے بھی 30 گھنٹے اس کو کھینچ سکتے ہیں، ہمارے پاس بھی سارا کچھ مواد پڑا ہوا ہے، لیکن میرے خیال میں میری رائے یہی ہے کہ ہم اس کو آخری ٹرن کر لیں. میرے 3 سوال مجھے پوچھنے دیں، اگر آپ ٹائم لے لیں اس کا جواب دے دیں. مجھے 3 سوال پوچھنے دیں، میرے پاس سوال زیادہ ہیں، 3 سوال کم از کم مجھے پوچھنے دیں. آپ بھی مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں. میں شروع کروں جی بسم اللہ. امپائر طارق بھائی ہیں. جی ابھی یہ 10 منٹ کی ٹرنی ہوگی ڈاکٹر صاحب. جی ٹھیک ہے جی بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ ٹائم لگا دیا میں نے. جی ایک تو حسن العیاری صاحب نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی کہ دیکھیں جی بنی اسرائیل بھی تو اولاد جو ہے وہ انبیاء تھے، تو انہوں نے بھی نبوت کا انکار کیا. دیکھیں بات یہ ہے کچھ لوگوں کو جو ہے انکار کرنا یہ اور بات ہے، سب کے سب کو شبہ پڑ جانا. یعنی نبی کے بارے میں دیکھیں بات ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ جھوٹے نبی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، لیکن پوری امت تو جھوٹے نبی کی طرف نہیں نہ گئی، یہ بہت اہم بات ہے. اولادیں جو ہے وہ بنی اسرائیل میں بھی ٹھیک ہے ایسے لوگ رہے ہیں کہ جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا ہے، لیکن یہ بات کہ سبھی جو ہے وہ انکار کرنا شروع کر دیں. اور دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں جو نبی ہوتے تھے نا وہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے تو نام ہے نا وہ منصوص من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے. موسیٰ علیہ السلام کا نام جتنی مرتبہ قرآن میں آیا شاید ہی کسی کا نام آیا ہو. اب ہم ان کے بارے میں کیا بحث کریں؟ وہاں تو شک و شبہ ہی نہیں نہ رہ جاتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا تو اس کو ہم میرے خیال میں ائمہ کے ساتھ قیاس نہ کریں. اس کی وجہ یہ کہ ائمہ کے نام ہمیں قرآن میں نہیں ملتے. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی. اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ کتاب نازل ہوئی تھی، تو ظاہر بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام تھا کتاب کے اندر، تورات میں تھا. تو اب کتاب جو ہمارے پاس ہے اس میں ائمہ کا نام نہیں ہے، تو اس لیے ہمارے پاس ایک قطعی دلیل تو موجود ہے. اس لیے ہم کہیں کہ اگر سارے بھی ایک طرف ہو جائیں تو پھر بھی وہ کتاب کے منکر ہیں، لیکن ائمہ کے نام ہمارے پاس کتاب اللہ میں، اللہ کی کتاب میں، قرآن میں نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی اس کا انکار کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے وہ کسی قطعی دلیل کا تو انکار نہیں کر رہا نا.
اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا انکار کی طرف چلا جانا اور سب کا چلے جانا. اب جیسے دیکھیں ہم نے یہ روایت پہلے بھی پیش کی, یہ ہمارے سامنے یہ روایت ہے, یہ کتاب الحجہ کی اصول کافی کی, یہ اشافی جو ترجمہ ہے 319. اس میں کیا ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کی وفات ہوئی ہے تو ان کی وفات کے بعد بلفاظ کیا ہیں کہ ہشام بن سالم سے کہ ہم مدینہ میں تھے بعد وفات ابی عبداللہ علیہ السلام, انا وصاحب الطاق والناس مجتمعون علی عبداللہ ابن جعفر انہ صاحب الامر بعد ابی. ٹھیک ہے, یعنی سب کے سب کا, مترجم نے بھی یہی ترجمہ کیا کہ سب کے سب کا اتفاق ہو گیا, اجماع ہو گیا کہ امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کے بعد جو امام ہیں وہ کون ہیں, وہ اپنا یہ ان کے بیٹے جو حضرت اسماعیل کے بعد تھے. کچھ نے حضرت اسماعیل کو مان لیا نا علیہ رحمہ, اور کچھ نے ان کے بعد جو ہے وہ ان کے بیٹے جو ہے وہ عبداللہ افتاح, اور عبداللہ افتاح کی امامت کے اوپر سب کا اتفاق ہو گیا. ان کے والد کے پیروکاروں میں سے, اہل تشیع میں سے سب کا اتفاق ہو گیا عبداللہ افتاح کی امامت میں سے. وہ تو بعد میں واپس آئے ہیں. وہ یا امامت کہنے کا مقصد یہ کہ کیا اتنی مباح چیز تھی کہ سب کے سب ہی ایک امام کے اوپر جو ہے وہ ٹوٹ پڑتے تھے اور اس کو امام مان لیتے تھے, اور وہ امام ہوتا ہی نہیں تھا, بعد میں ان کے لیے واضح ہوتا تھا کہ یہ امام ہے. ہم اصل میں یہی بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ معاملات واضح کرتے ہیں کہ امامت کوئی کلیئر چیز نہیں تھی. اچھا, اس کے بعد بھی اب آپ دیکھیں اسی روایت کو اگر آپ آگے تفصیل سے دیکھیں نا تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ وہ راوی پھر گئے ہیں حضرت موسیٰ کاظم علیہ الرحمہ کے پاس, اور ان سے انہوں نے جا کے کہا ہے کہ جی دیکھیں اب بات امامت کے بارے میں آپ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب تو چلے گئے, ٹھیک ہے, تو اب آپ کے والد صاحب کے بعد عبداللہ جو ہے وہ امامت کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی عبداللہ کیسے امامت کا دعویٰ کر سکتے ہیں, وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت نہ ہو. تو اب انہوں نے کہا کہ جی اچھا اب آپ بتائیں کہ آپ امام ہیں. فانتا ہوا قال لا ما اقول ذلك, وہ کہتے ہیں میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ جی میں امام ہوں. تو اب وہ یہ پوزیشن لے رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ جی اچھا میں نے سوال جو ہے وہ چینج کیا, میں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے اوپر کوئی امام ہے. تو انہوں نے کہا جی نہیں میرے اوپر کوئی امام نہیں ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جو تو امامت کا دعویٰ کر رہا ہے, جس کے اوپر سب کی امامت کا اتفاق ہو رہا ہے, اور جس کے بارے میں علامات امامت بھی جیسے ہمارے علامات نبوت ہیں تو ان کی کتابوں میں علامات امامت آتی ہیں کہ جی بڑا بیٹا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے وہ نکال لیتے ہیں معلوم تکن فی آہا بھی راویوں نے نکالا ہے نا, بات تو یہ ہے آہا بھی تو ہے راویوں نے نکال لیا ہے نا. تو انہوں نے چونکہ چھوٹے کو منتخب کر لیا تو اب انہوں نے اس میں آہا تو نکالنا ہی تھا, کوئی نہ کوئی ایپ تو وہ نکالنا ہی تھا. وہ بھی اخبار احاد کی قبیل سے ہیں جن راویوں نے ان میں سے کوئی آہا نکالا ہے. تو خبر واحد تو ویسی کیسے عقیدے کے اندر حجت ہو سکتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصول یہی تھا کہ بڑا بیٹا جو ہے وہ بنے, حضرت اسماعیل بن جائیں. حضرت اسماعیل کے بارے میں تو چلے ایک اختلاف پیدا ہو گیا کہ وہ امام صاحب کی زندگی میں فوت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, اس میں بھی اختلاف ہے, سارے متفق نہیں ہیں. وہ سے کہتے ہیں کہ جی توریہ کیا گیا اور ان کو جو ہے وہ ان کے لیے حجاب مقرر کیا گیا تھا. ان کو اسماعیلیہ کا تو یہی کلیم ہے کہ جی ان کے لیے حجاب مقرر کیا گیا تھا موسیٰ کاظم علیہ الرحمہ کو, اور موسیٰ کاظم نے جو ہے وہ مسند کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ان کا میں کہہ رہا ہوں اسماعیلیہ کا یہ اسٹانس ہے, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تو اصل میں حجاب تھے, اصل میں تو حضرت اسماعیل امام تھے اور ان کو بچانا تھا عباسیوں سے, تو ان کے لیے جو ہے وہ ان کو حجاب مقرر کیا گیا چھوٹے بیٹے کو, اور ان کو رپوش کر دیا گیا تاکہ ان کو شہید نہ کر دیا جائے, چونکہ اصل میں وارث وہ تھے. ٹھیک ہے, تو یہ تقیہ کیا گیا تھا. لیکن یہ ہے کہ موسیٰ کاظم علیہ الرحمہ نے دعویٰ کر دیا اور اس سے امامت چل پڑی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں صرف آپ اکیلے نہیں بیٹھے اثنا عشریہ, آپ اس بات کو سمجھیں. اور بھی جو ہے وہ شیعہ فرق بیٹھے ہیں, ان کے پاس بھی کتابیں ہیں, ان کے پاس بھی جو ہے وہ دلیلیں ہیں. ایون کہ جو آپ کے واقفی ہیں وہ بھی آپ کے اصول کافی سے دلیلیں لے کے آ رہے ہیں کہ جی خود جو ہے وہ امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم میں 8 محدث ہوں گے اور 7 امام ہوگا اور 7واں جو ہے وہ قائم ہوگا. تو وہ اس طرف چلے گئے کہ موسیٰ کاظم علیہ الرحمہ آخری امام تھے, وہ تو امامت کو مان رہے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ہزاروں حدیثیں, کون سی ہزاروں حدیثیں؟ ہزاروں حدیثیں تو مجھے نہیں نظر آتی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ خبر واحد بھی مشکل سے آپ کو ملتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری جو ہے وہ شیعہ مصادر کی حدیثیں ہیں. ہماری اہل سنت کی کتابوں میں تو 12 ائمہ کے بارے میں کوئی حدیثیں نہیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ دکھا دیتے ہیں, ٹھیک ہے چلیں آپ دکھا دیتے ہیں, اس میں بھی ڈیبیٹ ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے بعد جو آپ کے ائمہ ہیں ان کی امامت کے حوالے سے فضائل و مناقب کی بات نہیں کرتے. حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے فضائل و مناقب ہیں, لیکن اس کے بعد تو چلیں کچھ بھی نہیں ہے نا. وہ جو آپ کے اگلے 9 ائمہ ہمارے ہاں کہاں پہ ہے؟ سنی مساجد میں تو نہیں ہے, شیعہ مساجد میں بھی اب اگر ہیں تو اخبار احاد ہیں. اب خبر واحد کیسے حجت ہو سکتی ہے عقیدے کے اندر؟ کتاب الحجہ تو میں نے پڑھ لی ہے, ساری پڑھ لی ہے. ایک ایک امام کے بارے میں کہاں ہے خبر متواتر؟ کوئی خبر متواتر نہیں ہے. ہاں دعویٰ ضرور آپ کر لیں, وہ ٹھیک ہے آپ کرنے کو کر لیں. رسول کافی بھی ہمارے سامنے ہے, سب کے سامنے ہے, نیٹ کے اوپر اویلیبل ہے. کتاب الحجہ کی پوری جلد جو ہے وہ ہم نے تو اس کو وہ ہائی لائٹ کر کے ساری آپ کہیں کہ جی روایتیں بھی گن لی ہوئی ہیں, کتنے کتنے جو ہے وہ راویوں سے کتنی کتنی روایتیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی مطلب آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جی ہزاروں روایتیں کہاں سے روایتیں آ گئی. ٹھیک ہے, وہ ہزاروں روایتیں کس طرح سے بنتی ہیں؟ وہ نیچے جا کے بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ نیچے جا کے بھی صحیح بات یہ ہے کہ ہزاروں نہیں بنتی, اوپر جائیں گے تو وہ راوی تو ایک ہی ہے. جیسے وہ زیادہ سے زیادہ وہ نص پیش کر دیتے ہیں کہ جی سلیم بن جو وہ قیس الہلالی ان کی کتاب,
اس میں وہ جو ایک راوی ہے جس نے روایت کی ابان بن ابی عیاش، ٹھیک ہے، ایک ہی راوی ہے، یا زیادہ سے زیادہ کسی نے اور ڈال دیا کہ جی ابان بن تغلب نے بھی روایت کی، چلے ابان بن ابی عیاش کے بارے میں اہل سنت تو یہ کہتے ہیں، شعبہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں جو ہے یہ کہتا ہوں کہ جی بندہ زنا کر لے لیکن اس سے روایت نہ کرے، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے آپ کے راوی ہیں، لیکن آپ کے راویوں کے بارے میں ہمارے ہاں ایکسیپٹنس نہیں ہے. وہ آپ کے لیے دلیل ہو سکتا ہے، ہمارے لیے دلیل نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا کہ ہمارے لیے دلیل کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے لیے دلیل قرآن ہے، یا پھر ہمارے لیے اہل سنت کی کتابیں، اور پھر یہ آپ کے ہاں بھی مصادر میں جو چیزیں موجود ہیں، میں نے کہا وہ بھی متواتر درجے کی نہیں ہے. قرآن میں تو کوئی قطعی نص موجود ہی نہیں ہے امامت کے بارے میں، نہ کسی امام کا نام آیا ہے، ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ حضرت علی کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے رضی اللہ عنہ، حدیث ثقلین یہ وہ کہ وہ متواتر ہے. ہم نے کہا کہ وہ حدیث جو وہ غدیر قوم کی روایت بیان کی جاتی ہے اس میں بھی مولا کے 27 معنی خود جو ہے وہ شیعہ اہل لغت کے ہاں ہمیں مل جاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں اس کو متواتر بنا کے قطعی ثبوت بنایا بھی جاتا ہے تو اس کے معنی میں اتنا اختلاف ہے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نیچے چلے تو آپ کو تو وہ قطعی ثبوت بھی نہیں نہ ملتی، تو قطعی دلالہ تو دور کی بات ہے. پھر یہ سارا اختلافات یہ ثابت کر رہے ہیں کہ کوئی چیز قطعی نہیں تھی، کوئی چیز قطعی نہیں تھی، ہر کوئی اس کو اپنی طرف جو ہے وہ کھینچ رہا تھا. تو ہمارا اصل میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے یہ بات کہی کہ ان ائمہ نے حسد کی وجہ سے دعوے کیے. چلیں ٹھیک ہے، ان ائمہ نے حسد کی وجہ سے دعوے کیے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو روایت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، آپ یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ امام محمد الباقر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں اولاد جو ہے وہ حسن کو، کہ وہ حضرت حسین کے اوپر شک کر رہے ہیں، اور حضرت حسین کے اوپر ایک طرح سے وہ ان کو متہم کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے امامت کو اپنی اولاد کے لیے خاص کر لیا، اور اس کے اوپر وہ ان کو مغفرت کی دعا دے رہے ہیں. اور موسیٰ کاظم اور محمد تقی علیہ رحمہ جو ہے وہ حسین الفح کو، جو کہ موسیٰ الکاظم کی امامت سے نہ نکلے بلکہ انہوں نے امامت کا دعویٰ بھی کیا، ان کے لیے وہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی واقعہ کربلا کے بعد سب سے بڑی جو ہے وہ ثانیہ ہمارے ہاں وہ واقعہ فخ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. امام جعفر صادق علیہ رحمہ جو ہے ان کے اوپر اولاد حسن دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ ان کی امامت کا قول کریں اور ان کو امام مانیں، اور پھر جب ان کو پکڑا جاتا ہے، قیدی بنا کے لے جایا جاتا ہے، تو اصول کافی کی روایتیں بتاتی ہیں کہ ننگے پاؤں برہنہ پا جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ رحمہ چلتے ہیں، اور انصار کو جو ہے وہ ڈانٹتے ہیں کہ تم نے ان کی مدد کیوں نہیں کی، حالانکہ پہلے وہ ان کے پاس آئے تھے مدد مانگنے کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے امامت کے دعوے کی، امامت کے قول کیے، تو ان کے بارے میں کوئی سخت روایت ہمیں نہیں ملتی، بلکہ ان کے بارے میں نرم ترین رویہ ائمہ اثنا عشریہ کا رہا ہے. گویا وہ ان کو جنت کی بشارتیں بھی دیتے رہے. حضرت زید کے بارے میں جنت کی بشارتیں ہیں، ان کے فالوورز کے بارے میں جنت کی بشارتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں ایسے. اور پھر آپ نے بات کی زیدیہ کی، تو زیدیہ تو یہ روایتیں لے کے آتے ہیں. اب میرے سامنے یہ روایت ہے ایک زیدی کتاب کی، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت زید کا جو علم تھا وہ محمد الباقر سے بہت زیادہ تھا، ٹھیک ہے، بلکہ محمد الباقر علیہ رحمہ کے پاس وہ علم نہیں تھا جو حضرت زید کے پاس تھا، ٹھیک ہے. الحدائق الوردیہ جو ان کی کتاب ہے، اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، وقت بھی ختم ہو رہا ہے. تو روایتیں تو ان کی کتابوں میں بھی موجود ہیں. علامہ حسن اللہ یاری صاحب آپ سن رہے ہیں؟ جی سن رہا ہوں جی. تو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، میں تجویز کرتا ہوں دیکھیں ڈاکٹر صاحب کے کچھ اسپیسیفک سوالات ہوں گے، کیونکہ 10 منٹ یہ بہت ساری باتوں کو چھیڑتے ہیں اپنے بحث میں، تو یہ ان باتوں کا جواب میرے لیے ممکن نہیں ہوتا اس مختصر وقت میں، اور میں نے بھی ان سے سوال کرنے ہوتے ہیں. تو میں ابھی جو میں اپنا 10 منٹ لوں گا، اس کے بعد یہ مجھ سے کوئی اسپیسیفک سوال کریں، بھائی فلان حدیث ایسا ہے یا فلان واقعہ ایسا ہے، اس کا جواب دے دو، ٹھیک ہے نا. تو پھر بھی میں ان سے کچھ منٹ لے کے ان کے سے اسپیسیفک سوال کروں گا، ٹھیک ہے نا. میں مزید استدلال نہیں کروں، اسپیسیفک سوال کا اسپیسیفک جواب لے لیں ایک دوسرے سے، کیونکہ یہ وقت اس کے لیے کافی نہیں ہوتا. میری تجویز یہ ہے، مانتے ہیں آپ امپائر صاحب؟ میرے خیال میں ایک ایک ٹرن کر لیں. اب اصل میں ہماری نہیں، میں نے سوال کرنا ہے جناب، آپ شیعوں پہ پروگرام کرتے ہیں، اب شیعوں کے پاس آئے نا، شیعوں کے سوالات ہیں آپ سے، اتنی جلدی نہ جائیں. اور آپ بھی شیعوں پہ پروگرام کرتے ہیں، اب شیعوں سے پوچھ لیں، آپ کے پاس تو علم ہے ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں. میری بات بھی سن لیں، ہم نے 2 گھنٹے گفتگو کر لی ہے نا، 2 گھنٹے گفتگو کر لی ہے. 2 گھنٹے نہیں ہوئے، ہماری تو صبح جاب بھی ہے نا، ہم نے صبح ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے. چلے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے لوگ بھائی جان دیتے تھے، آپ کچھ برداشت کریں، کوئی بات نہیں. کتنے 9 بجے نہیں شروع ہے ہمارا یہ پروگرام؟ ابھی 1 گھنٹے 54 منٹ ہوئے ہیں پروگرام، 1 گھنٹہ 40 منٹ ہوئے ہیں آئی تھنک. چلیں 2 گھنٹے تو قریب ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ ابھی تو یہ چوتھی میرے خیال میں یقیناً یہ چوتھی ٹرن کا آپ جواب دیں گے حسن اللہ یاری صاحب، علامہ حسن اللہ یاری صاحب. اس کے بعد یہ ہے کہ ڈاکٹر زبیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ کوئی واقعی اسپیسیفک کوئی ٹھوس قسم کے نا 4 دلائل لے آئیں، 4 ایسے معتبر اور صحیح جواب لائیں اتھینٹک، چاہے وہ حدیث ثقلین کا یہ جو نص پیش کرتے ہیں نا قبلہ، یہ نص پیش کرتے ہیں قرآن سے، چلو عمومی ہے، قطعی الدلیل یا قطعی الثبوت ہمارے نزدیک نہیں ہے. یہ جو حدیث بخاری و مسلم جو ہے نا، یہ حدیث منزلت، حدیث جو ثقلین، اور یہ جو ایک ہمارے ہاں اس دن آپ بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب،
کہ یہ جو غدیر خم کی جو بیان ہے نا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، یہ میں نے ان سے سوال کیا تھا حسن اللہ یاری صاحب سے، انہوں نے کہا حجۃ الوداع کے موقع پر اٹھنے کے اوپر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمات فرمائے. اور ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں کہ یہ ہے کہ یہ غدیر خم پہ ہے اور وہاں تھوڑے سے اصحاب تھے. یہ مولانا اسحاق صاحب نے بھی یہ کہا تھا، تو میں نے ان کے سامنے سوال رکھا تھا، تو انہوں نے، آپ اگر وہ چاہیں تو وہ بھی یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ حجۃ الوداع کے کہہ رہے ہیں کہ موقع شاید عرفات کے اوپر پوری دنیا کے جہاں 1 لاکھ کے قریب اجتماع تھا، وہاں بھی یہ ارشاد فرمایا، اور غدیر خم پر بھی یہ پھر اس کو نا دوبارہ مکرر ارشاد فرمایا. تو ایک میں یہ ہے تو جی میری گزارش سن لیں. اس میں دیکھیں ایک ٹائم تو ابھی حسن اللہ یاری صاحب کی ہے نا، ایک میں لے لیتا ہوں، ایک پھر ان کی آ جائے گی، تو یہ بھی ہمارا آدھا گھنٹہ ابھی ہے. میرے خیال میں اس کو آدھے گھنٹے سے مزید زیادہ نہ لٹکائیں. یہ 2.5 میرے گھنٹے سوالات ہیں آپ سے ڈاکٹر صاحب، میرے سوالات ہیں آپ سے، میں مختصر سوالات کروں گا، آپ ٹائم لے کے ان جواب سر یہ ابھی آپ بھی مجھ سے سوال کریں. تو یہ آپ کی ٹرن کا نا زبیر صاحب، ڈاکٹر صاحب یہ جواب دیں گے نا، اس کے بعد پھر کر لیتے ہیں، پھر یہ ان کو مکمل کرنے دیں. سوال جواب کرنے دیں، میں سوال جواب کرنے دیں آپ پلیز ہمیں. جی ابھی آپ نا سر ان کا ریپلائی کریں سر. یہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی ٹرن ہے نا حسن صاحب. اوکے تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری امت تو گمراہ نہیں ہوئی، پوری امت گمراہ ہوئی. دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑی سے واپس آئے، ہارون نے کیا عرض کیا؟ ہارون نے یہ عرض کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی. پوری قوم نے بچڑے کی عبادت کی سوائے کچھ لوگوں کے، اور یہ مجھے قتل کرنے لگے تھے. یعنی دیکھیں میرے بھائی، بینات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بہت تھے، اور قوم کے سب سید ہیں. سب قوم اس زمانے میں اہل بیت تھے، یعنی قوم سب. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں دیکھیں بنی اسرائیل اہل بیت، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد ہیں. سب نے صرف ایسا کام کیا. وہ کیا کام کیا؟ انہوں نے بچڑے کی، جو اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو قتل کرنے لگے تھے کہ اگر آپ مجھے ہمیں منع کرتے ہیں ہم آپ کو قتل کر دیں گے. آپ کیسے ہمیں منع کرتے ہیں بچڑے کی عبادت سے؟ اچھا، تو اس کے برعکس ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اولاد میں نہیں ملتے کہ سب کے سب انہوں نے ادعائے امامت کیا. کچھ لوگوں نے ادعائے امامت کیا، کچھ لوگوں نے. یہ 200 سال کا جو عرصہ ہے، 200 سال میں کچھ لوگوں نے ادعائے امامت کی. ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کی بات غلط ہے، کفر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے جو حدیث پڑھی ہے کہ سب لوگ مجتمع تھے عبداللہ ابن جعفر پر، ان کی امامت پر، یہ آپ کا ترجمہ ہے. حدیث یہ ہے كنا بالمدينة بعد وفاة ابي عبد الله عليه السلام انا وصاحب الطاق والناس مجتمعون على عبد الله ابن جعفر انه صاحب الامر بعد ابيه فدخلنا عليه. یہ الناس جو ہے اس سے مراد سب شیعہ لیتے ہیں، یا جو لوگ وہاں پر ہیں، جو عام لوگ وہاں پر ہیں. ٹھیک ہے نا، جو عام لوگ. اس طرح نہیں ہے کہ یہ تو کسی آپ کو نہیں ملے گا کہ سب شیعوں کا اجماع ہوا تھا. یہ لوگ خود بھی گئے تھے اسی لیے کہ ان کو شک تھا عبداللہ کی امامت پر. اس کو امتحان کیا، پتہ چلا کہ اس کو کچھ نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. یہ وہ الناس سے مراد وہاں پہ جو لوگ تھے، عام لوگ تھے. یہ سے مراد سب شیعہ نہیں ہے کہ سب لوگ شیعہ نے کبھی اجماع کیا ہو. یہ بات آپ کی صحیح نہیں. اچھا، پھر یہ لوگ گئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، ان سے پوچھا کہ آپ امام ہیں؟ انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو جب منصور نے قتل کیا تھا، اس کا یہ بھی حکم تھا کہ جو ان کا وصی ہوگا اس کو بھی قتل کیا جائے. یہ شیعہ کتب میں آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، تو پورا واقعہ پڑھے نا. تو اسی لیے حضرت موسیٰ بن جعفر امام صادق علیہ السلام نے اپنے 4 وصی بنائے تھے. ان میں سے ایک خود انہوں نے منصور کو بنایا تھا. منصور نے پوچھا کہ ان کا وصی کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی پہ انہوں نے وصیت 4 پہ وصیت کی، ان میں سے آپ ایک خود ہیں. تو اس کو پتہ چل گیا کہ امام علیہ السلام نے میری چال کو سمجھ گیا. تو کیوں کہ حکومت کے جانب سے حکم تھا کہ جو ان کا وصی ہوگا، مدینہ کے گورنر کو حکم تھا کہ اس کو قتل کیا جائے. اس لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جب انہوں نے پوچھا کہ آپ امام ہیں، تو انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہتا، میں اس کا ادعا نہیں کرتا، کیونکہ اپنے آپ کو قتل نہیں کرانا چاہتے تھے. جب ان سے پوچھا کہ آپ پہ کوئی امام ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھ پہ کوئی امام نہیں. تو یہ لوگ سمجھ گئے کہ اس کا مقصود کیا. تو وہ اس حالات کو بخوبی سمجھتے تھے. اس کی وجہ یہ وہ اپنے سے امامت نفی نہیں کرتے تھے. وہ ایک توریہ ہے، بخاری میں ایک باب ہے پورا، المعارض مندوحۃ عن الکذب. میں اس کا ادعا نہیں کرتا کہ میں امام ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا عقیدہ نہیں، میں ادعا نہیں کرتا. اعلان لوگوں کے سامنے میں پروکلیم نہیں کرتا کہ میں امام ہوں، کیونکہ میں قتل ہو جاؤں گا. اچھا، آپ کہتے ہیں کہ ہزاروں حدیث آپ کو نظر نہیں آئی. بھائی کچھ احادیث تو بہت سارے احادیث کافی میں ہے نا، سینکڑوں احادیث تو ہیں کافی میں. ہر امام علیہ ایک بڑا باب ہے 12 اماموں کا کتاب الحجہ میں. اس کے بعد ہر باب امام پہ نصوص موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ شیعہ مذہب کے اندر آ کے کہتے ہیں کہ شیعوں کے پاس نص نہیں ہے. اور بھائی صرف کتاب کافی میں اتنے نصوص ہیں، کتاب کافی میں اتنے نصوص ہیں. تو آپ کہاں سے کہتے ہیں کہ نص قطعی کہاں سے ہونی چاہیے؟ اچھا،
یہ سب نصوص قطعی ہیں، واضح الدلالہ ہیں. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں، آپ وہ الگ بات ہے آپ لوگوں کے پاس. آپ شیعہ مذہب کے اندر آ کر شیعہ مذہب میں ہی کہتے ہیں کہ ان کے پاس نص نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہے آپ کا. میں آپ کو ہزاروں نصوص دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے، کتاب اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات، تالیف شیخنا الحر العاملی رحمۃ اللہ علیہ. یہاں پر جلد نمبر 2 میں ملاحظہ فرمائیے، جزء الثانی میں نصوص ہے النصوص العامہ علی الائمہ الاثنی عشر علیہ السلام وخلافتہم. یہ اس کا فہرست ہے جلد نمبر 2 میں، صفحہ نمبر 3 سے شروع ہوتا ہے، پھر ایک فصل دوسرا، یہ سب 12 اماموں کے خلافت پہ نصوص. یہ مختلف فصول ہے، 18واں فصل، 19واں فصل، 20واں فصل. مثلا 20واں جو فصل ہے 133 پہ شروع ہوتا ہے، 137 پہ اس کا خاتمہ، چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے. صفحہ نمبر 259 پہ، یعنی تقریباً 260 صفحوں میں، 257 صفحوں میں نصوص ہے 12 اماموں کی امامت پر. اچھا اس میں کتنے احادیث ہیں؟ ہر صفحے میں 2-3 حدیث ہے، کبھی ایک صفحے میں ایک حدیث ہے، تو بہت زیادہ احادیث ہے. اچھا پھر باب التاسع فی ذکر جملة من الاخبار فی النصوص علی الائمة الاثنی عشر من طریق العامہ وکتبهم المعتمدہ. مخالفین کے طریق سے 12 اماموں پہ نص. یہ صفحہ نمبر 260 پہ شروع ہوتا ہے. فصل اول، فصل ثانی، فصل ثالث، فصل رابع، یہ صفحہ نمبر 301 آ گیا بھائی. اس کے بعد چلتا جاتا ہے صفحہ نمبر 321 میں فصل نمبر 42 ہے. اچھا یہ نصوص ہے مخالفین کے کتب سے. اب جلد نمبر 3 پہ آ جاتے ہیں، اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات الجزء الثالث. یہ کہتے ہیں نص نہیں ہے، اور نص یہ نص خبر واحد ہے. بھائی اگر اتنے زیادہ نصوص ہیں شیعہ اور مخالفین کے کتب سے، یہ کہتا ہے، پھر کہتا ہے کہ نہیں یہ تو اخبار واحد ہے اور وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی امامت کہاں سے پتہ چلے. اچھا یہ یہاں سے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ صرف ان کے امامت پہ دلائل، فصل الاول صفحہ نمبر 3 سے شروع ہوتا ہے. اچھا صفحہ نمبر 216 میں یہ ختم ہو جاتا ہے. فی ذکر جملۃ مما ورد فی النص علی علی اعظم من طرق العامہ. صفحہ نمبر 260 میں امیر المؤمنین اعظم کے نصوص مخالفین کے کتب سے، یعنی جلد نمبر 3 میں آغاز شیعہ احادیث سے، 260 میں مخالفین کے کتب سے. پھر باب نمبر صفحہ نمبر 347 میں ما یلحق بالنص علی امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام کے نصوص جیسے، ان کے امامت کے نصوص یا نصوص جیسے احادیث. اچھا صفحہ نمبر 430 میں معجزات امیر المؤمنین علیہ السلام کے، اور وہ بھی بہت سارے صفحات پر ہے ان کے معجزات کہ ان کے امامت پہ دلالت کرتا ہے. اچھا پھر آتے ہیں جلد نمبر 4 میں اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات، جلد نمبر 4. یہاں پہ فہرست کو دیکھیے، صفحہ نمبر 5 میں النصوص العامہ علی امامت الحسن بن علی علیہ السلام. 12 اماموں کے نصوص کے علاوہ جو امامت کرتے دلالت کرتے ہیں امام حسن علیہ السلام کے نصوص پر، یہ صفحہ نمبر 3 سے 5 سے شروع ہوتے ہیں. صفحہ نمبر 18 میں امام حسین علیہ السلام کے معجزات، اور صفحہ نمبر 32 پہ جا کے ختم ہوتا ہے. پھر امام حسین علیہ السلام کے نصوص، پھر امام حسین علیہ السلام کے معجزات، پھر امام علی ابن الحسین. اسی طرح ہر ایک امام کے آتے جاتے ہیں ان کے نصوص، جو آخر میں معجزات الامام علی الہادی 10ویں امام کا صفحہ نمبر 419 پہ. اچھا پھر جب جلد نمبر 5 میں جاتے ہیں، جلد نمبر 5 میں یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں النصوص علی امامت الامام الحسکری علیہ السلام معجزات یہ 11ویں امام کے نصوص اور معجزات. پھر 12ویں امام کے نصوص صفحہ 51 سے شروع ہوتا ہے، صفحہ نمبر 220 تک، یعنی 150 صفحے تقریباً. اچھا اور پھر بہت سارے نصوص اس میں آ جاتے ہیں. پھر مختلف ابواب ہیں، معجزات صاحب الزمان علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، اور یہ فرماتے ہیں کہ شیعوں کے پاس نص نہیں ہے. اچھا آپ کا کہنا کہ قرآن مجید میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے نام نہیں ہے. بھائی جب ہم نے کہہ دیا نا کہ آپ کسی صحابی کا قول لے کر قرآن کامل ہے، قرآن کو کس نے اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں نے جمع کیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جب پیغمبر جب بستر بیماری میں ہیں، وہ ان کے سامنے وہ کہتے ہیں قلم کاغذ لے کے میں وصیت لکھ دوں، وہ کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود ابھی حجر کا آپ نے ترجمہ نہیں کیا نا، ابھی آپ خود کر رہے ہیں حجر کا آپ نے ترجمہ نہیں کیا. وہ عبداللہ ابن الحسن کے لیے آپ نے کہا یہ بدتمیزی ہے، میں اسے ترجمہ نہیں کرتا. آپ مؤدب آدمی ہیں. آپ بخاری میں دیکھیں کہ صحابہ نے کہا تھا نہیں کہا تھا لفظ حجر کا استعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور جنہوں نے نبی کے حیات میں ان کے گھر میں ان کے سامنے لفظ حجر جس کو آپ نے عربی سے اردو میں ترجمہ نہیں کیا، کہا کہ یہ بدتمیزی ہے عبداللہ ابن الحسن کے لیے، وہی بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ نے ان سے کہا تھا. یہ صحابہ جنہوں نے یہ کہا تھا پیغمبر کے لیے، یہ آپ ان سے امید رکھتے ہیں کہ یہ بھائی اگر ائمہ علیہ السلام کے نام ہوتے تو یہ اس کو لکھ دیتے، اس کو آنے دے دیتے قرآن مجید میں. اور پھر جنہوں نے قرآن جمع کیا انہوں نے خود اعتراف کیا کہ یہ قرآن کبھی انہوں نے نہیں کہا قرآن کامل ہے، انہوں نے خود کہا کہ قرآن 7 ورژن ہے، ان میں سے 6 ورژن غائب ہو چکے ہیں. وہ بھائی وہ باقی 6 ورژن لے کے ہم نام بھی دکھائیں گے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جب منصور نے مدینے پہ چڑھائی کی، اپنے بھتیجے کو فوج کے ساتھ بھیجا اور اس نے زیدیوں کا قلعہ قمع کیا،
محمد ابن عبداللہ ابن الحسن کو قتل کیا اور مدینے سے بہت سارے ہاشمیین کو وہ لے کے گئے تھے بغداد زنجیروں میں باندھ کر. تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام وہ محمد ابن عبداللہ ابن الحسن یعنی جھوٹے امام کے مصیبت میں وہ نہیں آئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے آئے تھے کہ بہت سارے بے گناہ لوگ بنی ہاشم سے بنی فاطمہ سے وہ انہی کے فتنے کی وجہ سے منصور نے ان کو گرفتار کیا تھا اور زنجیر میں ڈال کے بغداد لے, وہ اس لیے آئے تھے. حدیث آپ نے پڑھی ہے, وہ حدیث اس کامل پڑھیں. وہ عبداللہ بن محمد بن عبداللہ الحسن کے محبت میں نہیں تھا, وہ ان کے محبت میں تھا. جی سر. جی قبلہ آپ کا ٹائم ختم ہوا. آپ سوال کوشچن آنسر کرتے ہیں, کوشچن آنسر کریں نا آپ. جی کوشچن آنسر کا سیشن رکھ لیتے ہیں. جی کتنے منٹ کا رکھ لیں جی؟ وہ ایک سوال کر رہے ہیں, میں جواب دوں گا, پھر وہ جو میں سوال کروں گا. اگر ان کے پاس سوال نہیں تو میرے پاس سوال بہت ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا ارشاد فرمائیں گے اس پر؟ کیا مثلا تھوڑا ٹائم 3 منٹ کا رکھ لیجیے. کوشچن میں کم ٹائم لگتا ہے, آنسر میں زیادہ ٹائم لگتا ہے. میری تو رائے یہی تھی کہ اب آپ اس کو وائنڈ اپ کریں, کوئی بات نہیں, آخری تبصرہ حسن الحیاری صاحب ہی کر لیں. مجھے اصل میں تھکاوٹ کافی زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ دن بھی ہماری جاب ورکنگ ڈے ہے. آپ کچھ ہمارے 3 سوال کے جواب دے دیں آدھا گھنٹہ. مجھے سوال کرنا ہے, آپ تک گئے, مجھے سوال کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ سوال کر لیں, کوئی ایشو نہیں, آپ کر لیں, کوئی آپ کے سوال ہیں, میں جواب دینے کے تیار ہوں. آپ کہتے ہیں تھکے ہوئے ہیں تو اچھا. اس میں انہوں نے نا ڈاکٹر زبیر صاحب نے ایک حدیث یہ بڑی پیش کرتے ہیں حسن اللہ یاری صاحب جو نا غدیر قم کی جو بات ہے, اور یہ بڑی اس کے آپ اوپر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے نزدیک یہ معتبر نہیں ہے. تو سر یہ اگر آپ کے پاس ابھی ہے یا کسی وقت اس کے اوپر بتائیے گا. میں آپ اگر نہ ہو تو میں ان سے پوچھ لوں گا کہ یہ کیا کہاں ذوق ہے یا کیا اس کی سند ہے. یہ بڑی اہم ہے, یہ ان کی جو یہ نص پیش کر دی. یعنی یہ ان کا کہنا ہے کہ جو اللہ کا قرآن ہے اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں وہ بھی وما ینطق عن الہویٰ الا وحی یوحیٰ, یعنی پیارے نبی جو بات کہتے ہیں یا اگر وہ ثابت ہو جائے تو وہ بھی وحی کے یعنی قطعی دلیل ہوتی ہے. جبکہ ہمارے اہل سنت میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کے لیے قرآن کی آیت کو قطعی دلیل و قطعی صریح سمجھتے ہیں, اور پھر حدیث میں اگر کوئی ہو تو متواتر ہو تو اس میں بھی اہل حدیث ائمہ رجال یا جو بھی محدثین ان کے نزدیک جو متواترات میں بھی کوئی راویوں کی نا کوئی اس میں کوئی تعداد ہے, اس میں کوئی اتفاق ہے تو وہ زیادہ ہے. کچھ اس کو 11 سے زیادہ ابو کہتے ہیں, یعنی 11 سندیں ہوں. تو ہوتا یہ ہے کہ عام طور دونوں قابل احترام واجب تکریم علماء بیٹھے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ 1-2 راویوں کی سند ہوتی ہے اور وہ زیادہ کتب میں شامل ہو کو تو اس کو کہتے ہیں یہ دیکھو 12 کتب میں آ گئی. وہ ہم متواتر اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک ہی زمانے میں کوئی 15 یا 20 لوگ اس کی بات کر رہے ہوں یا مختلف اسناد کے ساتھ وہ پیش ہوں. تو ٹھیک ہے جناب ڈاکٹر صاحب, آپ کچھ ایسے اسپیسیفک سوال رکھیں اللہ یاری صاحب سے, کوئی ان کے مذہب اور مسلک کے بارے میں جو آپ کا مطالعہ ہے. تو پھر میرا تو حاصل یہی تھا, مطلب ایک تاثر تھا, حاصل یہی تھا. بہرحال مجھے اچھا بھی نہیں لگتا کہ ہم بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کریں, میرا مزاج وہ نہیں ہے مناظرانہ. مجھے تو یہ لگتا ہے بس ایک دفعہ ایک بات کر دی یار کافی ہے. تو مطلب مجھے یہی لگتا ہے, مطالعے کے بعد مجھے یہی لگتا ہے کہ امامت کے بارے میں جو دلائل ہیں وہ قطعی الثبوت یا قطعی الدلالہ نہیں ہے. ٹھیک ہے دلائل ہیں, وہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ان کے پاس نص نہیں ہے, یہ نہیں کہا. ظاہر بات ہے میں خود ہی جب کتاب الحجہ سے اصول کافی سے روایتیں بیان کر رہا تھا, میرا اصل میں مقدمہ یہ تھا کہ وہ اخبار احاد ٹائپ چیزیں ہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے. باقی اگر وہ یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ متواتر ہے, ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں, میں اب اس پہ کیا بحث یہاں پہ لے کے بیٹھ جاؤں کہ جی وہ متواتر نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو پڑھ لیں, لوگ پڑھ لیں, جو بھی ہمارے جو لوگ سن رہے ہیں وہ الشافی اس کا ترجمہ موجود ہے, اس کو نکالیں, پڑھیں اس کو, اور اس میں باقاعدہ گنیں شمار کریں. جو علامہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ روایتیں ہیں, اس کو بھی دیکھیں اور دیکھ لیں کہ وہ متواتر درجے کو پہنچتی ہیں کہ نہیں پہنچتی. مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ روایتیں متواتر درجے کو پہنچتی ہیں جو کسی متعین امام کی بارے میں نص بن رہی ہیں اس کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے, ہاں ایک ہے امامت کی روایتیں. دیکھیں وہ تو ہم نے کہا کہ امامت کا کانسیپٹ, نبوت کا کانسیپٹ قرآن بھی بھرا پڑا ہے. ہم متعین امام کی امامت کی بات کر رہے ہیں, ہر متعین امام کی امامت کے بارے میں. تو اختلاف ہی اتنا زیادہ ہے, اتنا زیادہ اختلاف ہے. تو وہ اختلافی روایتیں جو ہے نا وہ اتنی زیادہ کیسے ہو سکتی تھیں اگر مطلب یہ متواتر درجے میں یہ چیز ثابت ہو رہی تھی. تو یہ پاسبل ہی نہیں تھا, ممکن ہی نہیں تھا. ہاں اگر یہ بات کہی جائے کہ جی
کچھ روایتیں موجود ہیں جس میں متعین طور پہ نام آئے ہیں تو وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کہا وہ اخبار احاد کی قبیل سے ہیں، اور خبر واحد جو ہے وہ عقیدے میں ہمارے نزدیک تو حجت نہیں ہوتی، لیکن ٹھیک ہے اگر اہل تشیع کے ہاں خبر واحد اتنے اساسی عقیدے میں حجت ہوتی ہے تو وہ پھر ان کا ایک اصولی موقف ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا موقف جو ہے وہ اپنے مکتب کی طرف سے رکھ سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ مجھے ایک سوال ہے، اجازت دیں گے علامہ صاحب؟ ڈاکٹر صاحب جی ضرور۔ سوال یہ ہے، دیکھیں ڈاکٹر صاحب، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ صحیح مسلم ہے، میں بہت اختصار کے ساتھ سوال کروں گا۔ حدیث یہ ہے، من خلع یدا من طاعۃ لقى الله یوم القیامہ لا حجۃ له ومن مات وليس في عنقه بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اس کے گردن پہ کسی کی بیعت نہیں ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ مسند احمد میں جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 88 میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ، جو بغیر امام کے مرتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ کتاب السنہ، اچھا یہ اور میں اس کے اسناد بہت زیادہ، میں اس کو زیادہ طول نہیں دیتا۔ یہ امام کون ہے جو اگر اس کو آپ نہ مانیں، اس کی قرآن سے تو بیعت نہیں ہوتی نا۔ جنہوں نے یہ حدیث نقل کی، عبداللہ ابن عمر نے نقل کی یہ حدیث، یہ اس وقت نقل کی واقع حرہ کے وقت کہ جب مدینہ والوں نے خروج کیا تھا یزید پر، تو اس وقت کہ آپ کے لیے حرام ہے کہ یزید سے خروج کریں، تو وہ اس حدیث کا مصداق، اس امام کا مصداق کہ اگر اس کی بیعت آپ کی گردن پہ نہ ہو، وہ یزید کو سمجھ رہا تھا۔ تو عبداللہ ابن عمر نے جو بھی نقل کیا ہے اس حدیث کو شخص فرد کے لیے نقل کیا ہے، امام سے مراد فرد ہے، امام سے مراد قرآن مجید نہیں ہے۔ یہ اس سے مراد کون ہے؟ ایسے خلفاء جنہوں نے کعبہ جلایا۔ ملاحظہ فرمائیے، آپ اہل حدیث ہیں، یہ کتاب مجموعۃ الفتاوی ابن تیمیہ ہے، جزء ثالث، آپ کے فرقے کا بہت بڑا عالم ہے، صفحہ نمبر 254 میں وہ فرماتے ہیں فإن أهل المدينة نقضوا بيعته وأخرجوا نوابه وأهله، مدینہ والوں نے یزید صاحب کے بیعت کو نقض کیا اور اس کے خلاف خروج کیا، تو اس نے فوج بھیجا، اس کو حکم دیا ان يدخلها بالسيف ويبيحها ثلاثا، کہ 3 دن مدینہ آپ کے لیے جائز ہے، اس میں مباح ہے، آپ جو مرضی کریں۔ فصار في عسكره في مدينة ثلاثا يقتلون وينهبون ويفتضون الفروج المحرمة، یہ الفاظ بڑے اہم ہیں کہ یزید کی فوج، اور کس کا قول ہے؟ کوئی شیعہ عالم نہیں ہے، ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اور اہل حدیث کے علماء اس کے اقوال کو حدیث کی طرح حجت مانتے ہیں، میں نے بارہا دیکھا، اچھا اس کے ہر بات کو مانتے ہیں، اور یہ اس کا اقرار ہے کہ یزید کی فوج جب مدینہ آئے 3 دن تک وہ قتل کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، اور یفتضون الفروج المحرمہ، اور لڑکیوں کے ساتھ بالجبر زنا کرتے تھے، ریپ کرتے تھے۔ اچھا یہ کتاب فتح الباری ہے، ابن حجر عسقلانی صاحب کی، جلد نمبر کون سی ہے؟ 9۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 4664 کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ حین مات معاویہ امتنع البیعۃ لیزید، اچھا یزید نے کیا کیا؟ مسلم ابن عقبہ کو مدینہ بھیجا، واقع حرہ ہوا ہے، اور اس کے بعد واقع حرہ کے بعد اس کی فوج مکہ کی طرف گئی ہے، فحاصر ابن زبیر بمکہ ورموا الکعبۃ بالمنجنیق حتی احترقت، یزید کے فوج مکہ گئی ہے اور مکہ میں انہوں نے منجنیق سے، کٹپلٹ سے کعبے کی بمبارڈمنٹ کیا، یہاں تک کہ کعبہ شریف کو آگ لگی ہے۔ یہ کتاب البدایہ والنہایہ جزء 11، یہاں پر یہ ہے فلما كان يوم السبت نصبوا المجانيق على الكعبة ورموه حتى بالنار فاحترق جدار البيت، انہوں نے سنہ 64 میں مکے پہ حملہ کیا ہے، کعبہ شریف کو کیا مارا؟ منجنیق سے مارا ہے، اور کعبہ شریف کو جلا دیا۔ اچھا اس کے علاوہ محترم ناظرین، کیا آپ کے نزدیک وہ خلیفہ، دیکھیں یہ خلیفہ کون ہے جس کی بیعت آپ پہ واجب ہے؟ آپ ابھی نبی کا قول ہے، میں سب جماعت مخالفین کے عوام سے پوچھتا ہوں، علماء سے پوچھتا ہوں، وہ فرد کون ہے جس کی بیعت اگر آپ کی گردن پر ہے تو آپ مسلمان مرتے ہیں ابھی، اور اگر اس کی بیعت آپ کی گردن پہ نہیں ہے تو آپ فاجر جاہلیت کی موت مرتے ہیں؟ یہ کتاب تاریخ الخلفاء السیوطی ہے، عبد الرحمن سیوطی کی، یہاں پہ ایک خلیفہ ہے، اس کا نام الولید ابن یزید ابن عبد الملک ہے، اس کے متعلق فرماتے ہیں الخلیفۃ الفاسق، یہ خلیفہ فاسق تھا، وکان فاسقا شریبا للخمر، فاسق تھا اور بہت شراب پیتا تھا، منتہکا حرمات اللہ کے حرمات کو پامال کرنے والا خلیفہ، اراد الحج لیشرب فوق ظہر الکعبہ، اور اس کمینے کے یہ حالت تھی اس کے کفر کا کہ اس نے کہا میں حج جاتا ہوں، حج کس لیے جاؤں گا؟ حج کعبہ شریف کے چھت پہ بیٹھ کے میں شراب پیوں گا، لیکن یہ مر گیا مکہ پہنچنے سے پہلے، ارادہ یہی تھا۔ یہ کون ہے؟ یہ عثمان ابن عفان کا پوتا ہے، یہ ولید ابن یزید ابن عبد الملک ابن مروان، یہ مروان ابن الحکم کا پوتا ہے، اور ماں کی جانب سے عثمان کا پوتا ہے۔
میں کعبہ میں حج سے جاؤں کعبہ شریف کے چھت پہ جا کے میں شراب پی لوں. لوگوں نے جب اس کی سپورٹ چھوڑ دیا تو اس نے کہا کیوں ہمارا سپورٹ نہیں کرتے, سپورٹ کیوں نہیں کرتے, تو میں تمہیں پیسے بہت دیتا ہوں. اس نے کہا ننقم عليك انتهاك ما حرم الله وشرب الخمر ونکاح امهات اولاد ابيك. لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی سپورٹ اس لیے نہیں کرتے کہ شراب تو پیتا ہے, کسی حرام سے تو نہیں ڈرتا, اور تو اپنے سوتیلی ماؤں کے ساتھ یعنی اپنی ماں کے ساتھ محارم کے ساتھ زنا تو کرتا ہے. اور جب اس کو قتل کیا گیا, اس کے سر کو اس کے بھائی کے پاس لائے لوگوں, اس کے بھائی نے کہا بلے اشهد انه كان شروبا للخمر ماجنا فاسقا ولقد راودني على نفسه. اس کے بھائی نے شہادت دی کہ میں اس کے بھائی بعد میں خلیفہ بنا, اس کے بعد کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ شرابی تھا, یہ فاسق تھا, اور اس نے مجھے بھی ریپ کرنے کی کوشش کی, بلکہ راوت نہیں, اور مجھے بھی ریپ, یہ ہومو سیکشول بھی تھا, محارم کے ساتھ زنا بھی. بہرحال میرے بھائی بات آپ یہ صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرے اس کے اگر امام نہیں ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اچھا بس ختم, جاہلیت کی موت. یہ امام کون ہے کہ اسلام کا دار و مدار اس کی طاعت, اس کی معرفت پر ہے. اگر آپ کہتے ہیں ظاہری خلفاء, تو ظاہری خلفاء آپ کے یہ ہے, کردار یہ ہے جناب, دیکھو کردار یہ ہے کہ ان پہ لعنت نہ کرنا. ایسے لوگ جو کعبہ شریف کو ان پہ لعنت, ان کے بیعت کیا, ان کے پہ لعنت نہ کرنا خود ہی بڑی گناہ. کیا آپ کہتے ہیں یہ, یا یہ کہتے ہیں کہ وہ ہیں جو نبی جیسے معصوم ہیں؟ وہ کون ہے, یہ کون ہے, اور ابھی آپ کا امام کون ہے؟ اس سوال کا جواب دے دیں کہ اگر آپ نے اس کی بیعت آپ کی گردن پہ نہیں, اس کی معرفت نہیں ہے, تو آپ جاہلیت کی موت مریں گے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ایک تو حسن اللہ یاری صاحب نے یہ بات اٹھائی کہ امام جس کی بیعت کا قلادہ جو ہے وہ لازم ہونا چاہیے. دیکھیے, ہم پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ وہ امام ائمہ اہل بیت میں سے ہو, وہ خلفائے راشدین میں سے ہو, جو بھی مسلمانوں کا امام, ایون کہ امام متغلب, ٹھیک ہے, جو دھکے سے امام بن جائے, تو سیاسی انتشار سے بچنے کے لیے, مسلمانوں میں باہمی قتل و غارت سے بچنے کے لیے, تو ضروری ہے کہ جو بھی سیاسی اعتبار سے آپ کا امام مقرر ہو جائے. ایون کہ ہم اس میں چھوڑ دیں کہ ہم بنو امیہ میں, بنو عباس میں, ہم آج کل کے دور کی بات کر رہے ہیں. آج کل کے جو ہمارے امام ہیں, کیا ہم ان کے خلاف خروج کے قائل ہیں؟ کیا ہم ان کی جو ہے وہ امریکہ کی اطاعت کے اوپر راضی ہیں؟ کیا ہم جو ہے وہ ان کے سارے کارناموں کے اوپر مطلب خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں؟ نہیں. آج بھی ہم یہی بات کرتے ہیں, اور ہم قیامت تک یہی بات کریں گے. آپ صرف 100 سال تک کیوں رہتے ہیں؟ آپ 14 صدیوں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ 14 صدیوں میں جو ہے وہ مختلف جو بھی مسلمانوں کے حکمران رہے ہیں, تو ان سب میں آج بھی ہمارا وہی نیریٹو ہے, آج بھی ہمارا وہی بیانیہ ہے. ہم خروج کے قائل نہیں ہیں, ہم قتل و غارت کے قائل نہیں ہیں, ہم طالبانائزیشن کے قائل نہیں ہیں. اگرچہ ہم ائمہ سے اختلاف رکھ سکتے ہیں, ان کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں. امام سے مراد مطلب وہ والا امام نہیں ہے. ہمارے نزدیک امام سے مراد یہاں پہ پولیٹیکل لیڈر ہے, ٹھیک ہے, وہ جو مسلمانوں کا حکمران ہے, جو واجب علی الناس ہے, مسلمان ان کا انتخاب کریں گے, ظاہری بات ہے, وہ تو بات ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ہے حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ عنہم سے اختلاف کیے گئے, فقہا نے اختلافات کی. ہمارے ہاں صحابہ کا بہت احترام ہے, اقوال صحابہ کو ہمارے فقہی مصادر میں بیان کیا جاتا ہے, ان کے اجتہادات کو, لیکن ان کے اجتہاد سے اختلاف بھی کیا جاتا ہے. خود صحابہ نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا. تو بات یہ ہے کہ وہ سیاسی اعتبار سے ان کی اطاعت واجب تھی, ضروری تھی, لازم تھی, لیکن ان کو کوئی مطلب معصوم نہیں سمجھتا, کوئی بھی ان کو معصوم نہیں سمجھتا. ہاں, اب بات اس میں بعد میں آ جاتی ہے, تو وہ ہم نے کہا کہ وہ ساری بات ہم نے واضح کر دی ہے. اہل سنت کا اس میں موقف واضح ہے. میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی مشکل تو نہیں ہے کہ امام اگر کوئی متغلب ہے, کوئی فاسق و فاجر ہے, جیسے آج کل بہت سارے ہیں. آپ کو بھی میں نے, مجھے نہیں پتا آپ کا کیا ہے, آپ خود ہی اپنا موقف واضح کریں گے کہ آپ کو خمینی صاحب کے اوپر بھی کافی اعتراضات تھے. ٹھیک ہے, ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کیا کریں, اب لوگوں کو آپ اٹھانا شروع کر دیں کہ جی ان کے خلاف آپ بغاوت کریں. تو اصل میں ہم نے یہ بات کہی ہے کہ وہ جو امامت ہے نا, وہ جو خلافت ہے, خلیفہ جو ہے, وہ جو امام ہے وہ فاسق و فاجر بھی ہو سکتا ہے اور وہ عادل بھی ہو سکتا ہے. مسئلہ تو یہ ہے نا, دیکھیں بات یہ, آپ نے اس کو کہا کہ جی وہ عادل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, یہ بات آئیڈیل ہے کہ وہ عادل ہونا چاہیے, لیکن ایک بندہ آ گیا تو اب آپ کیا کریں گے, انتشار پیدا کریں گے یا اب آپ اس کو لے کے چلیں گے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انتشار پیدا نہ کریں, آپ اس کو لے کے چلیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے وہ سارے جو عادل بنا دیے وہ سارے کتابی ہیں, ٹھیک ہے, جو آخری امام بھی ہیں وہ بھی 1150 سال سے غائب ہیں. مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ آ کے عدل قائم کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ میرا مسئلہ تو حل نہیں نہ ہوتا. وہ 11 ائمہ, دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد کس کے پاس جو ہے وہ سلطنت اور حکومت رہی ہے؟ امامت کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا, ظلم کا خاتمہ اور عدل کا نفاذ. کسی ایک امام نے نہیں کیا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی امامت ملی, انہوں نے جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کو خود ہی حوالے کر دی رضی اللہ عنہ. پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو ویسے ہی شہید ہو گیا, اور اس کے بعد تو یہ ساری ہی پس پردہ چلے گئے نا, اپنا درس و تدریس میں ائمہ اہل بیت چلے گئے.
اور اس کے بعد تو اب 1150 سال سے صرف انتظار ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں اگلے 1150 سال تک انتظار ہی رہے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مسائل تو حل نہیں ہوئی ہے نا، یا تو اہل تشیع کے نظریہ امامت نے ہمارے مسائل حل کر دیے کہ جی آپ تو فاسق فاجر کو امام بنائے بیٹھے ہیں، تو امامت کا جو مقصد تھا، تو امامت نے ہمیں فائدہ کیا دیا؟ ٹھیک ہے، اب یہ روایتیں ہم اصول کافی میں پڑھ لیں کہ جی وہ عدل سے بھر دے گا، وہ ظلم کو خاتم کر دے گا، وہ آپ کے قرضے ادا کر دے گا، وہ یہ کر دے گا، وہ بھائی ہو تو کچھ بھی نہیں رہا، وہ آپ کو حلال حرام بتائے گا، وہ بھی نہیں بتا رہا۔ مسئلہ یہ کہ وہ آپ کو جو ہے وہ اللہ کی صحیح بات بتائے گا، کوئی ایسا ہونا چاہیے، چلے ہونا چاہیے جو قرآن کی صحیح تشریح کرے، وہ معصوم ہونا چاہیے، اب وہ ہے ہی نہیں، 1150 سال سے وہ ہے ہی نہیں، تو اب میری رہنمائی کون کرے گا؟ میری رہنمائی کے لیے تو شیعہ علماء ہیں، جب شیعہ علماء ہیں تو میرے لیے کیا سنی علماء برے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اب امامت، آپ دیکھیں وہ صرف میرے خیال میں کتابی بات رہ گئی، پریکٹیکل بات نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ اسلام کا جو ہے نا نظام بہت عادلانہ ہے، لیکن کیا ہے کتابوں میں ہے، ہم اس کے مطابق کوئی ریاست نہیں دکھا سکتے۔ تو امامت کا تصور بہت خوبصورت ہے، لیکن کیا ہے کتابی تصور ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں بالفعل کہاں پر ہے امام، کہاں پر ہے بھائی جن سے جا کے میں رہنمائی لوں، جن سے میں حلال و حرام معلوم کروں، جو مجھے بتائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ یقینی بات ہے، وہ 1150 سال سے جو عدل کا نظام نافذ کریں، دیکھیں ساری دنیا خود ہی ان کے اوپر ٹوٹ پڑے گی، مجھے پتہ ہے ہمیں کیا ضرورت ہے اختلاف کرنے کی، ایک چیز ہے ہی نہیں، تو اب اس کے لیے ایک زور لگایا جا رہا ہے 1150 سال سے کوئی چیز ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے، کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی، تو لوگ کیسے مانیں گے؟ مجھے بتائیں، لوگ نہیں مان سکتے نا۔ اب اتنا آؤٹ آف دا باکس جا کے آپ کیسے لوگوں کو جو ہے وہ سمجھا سکتے ہیں؟ صرف جو ہے وہ منطق کے زور پہ یا علم کلام کے زور پہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی، یا چیزوں کو صرف خوبصورت بنا دینے سے یا خوبصورت ثابت کر دینے سے وہ ثابت نہیں ہو سکتی، اصل میں آپ کو ایکچولی دکھانا پڑتا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی جب گئے یہاں سے نکل کے، وہ رشیا میں اس وقت انقلاب آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ تو ویسے ہی جو ہے وہ انقلاب کی تلاش میں ایک نیا نظام آپ یہاں نافذ کرنا جا رہے ہیں کیپیٹلزم کے خلاف، ہمارا اسلام کا نظام لے لیں۔ تو انہوں نے سارا سنا، انہوں نے کہا بہت اچھا نظام ہے آپ کا ماشاءاللہ، لیکن بتائیں ہے کہاں دنیا میں؟ تو مقصد یہ ہے کہ امامت چلیں مان لیا، بہت اچھا کانسیپٹ آپ نے پیش کر دیا، ٹھیک ہے، کوئی ایسا ساری آپ کی لاجک مند، کہاں ہے امام، کہاں ہے جن کے پیچھے میں چلوں، جن کو میں فالو کروں؟ صرف میں نے اگر وہ چند روایتیں مان کے پھر وہیں بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے، وہ فاسق و فاجر آپ کے یہاں بھی اس وقت امام بانے بیٹھے ہیں، سیدھی سی بات ہے، مطلب اس وقت آپ کے بھی امام کون ہیں؟ آپ کی اسٹیٹس کے مطلب کون فیصلے کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کے قاضی کون ہیں؟ وہاں پہ آپ کے وہ کون ہیں؟ زیادہ سے زیادہ آپ روایتیں لے آتے ہیں، روایتوں میں اتنا اختلاف ہے، پہلی بات تو یہ آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، ائمہ کی روایتوں میں اتنا اختلاف ہے، اختلاف ہی نہیں حل ہوتا، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ تو مسئلہ یہ کہ وہ اختلاف حل کر لیں، تو آپ کی شیعہ علماء کے انٹرپریٹیشن کے اتنے اختلافات ہیں، یہ اخباری ہیں، پہلے اصولی اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، یہ اخباری ہیں، یہ فلانے اصولی ہیں، پھر اس کے بعد ان میں آپس میں اتنے اختلافات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نصوص بھی جو آپ پکڑ کے بیٹھے ہیں ائمہ کی نصوص، ان میں بھی کون سا اتفاق پیدا ہو گیا؟ مسئلہ حل کہاں ہوا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ کہ آپ اس کو ایسے لے کے جاتے ہیں نا جیسے ہم نے تو سارا مسئلہ حل کر دیا ہوا ہے، یہ پتہ نہیں ماننے کی طرف نہیں آ رہے۔ اتنا بھی سیدھا نہیں ہے حسن علیاری صاحب، اس کو تھوڑا سا سمجھیں، تھوڑا سا غور کریں، اتنا بھی سیدھا مسئلہ نہیں ہے آپ لوگوں کا بھی کہ آپ اسے کہیں کہ اگلے کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی، نہیں بہت سے مسائل ہیں اس میں۔ دیکھیں میں اجازت دیں گے مجھے جواب دینے کا؟ جی اوپن ہی ہو رہی ہے بس، انہوں نے بات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، ہمارا شیعوں کا عقیدہ اس مسئلے میں بڑا واضح ہے۔ یہ دیکھیں خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خود کہتے ہیں خلیفۃ الرسول، میں نے ان خدمت میں عرض کیا تھا، خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس کا مضاف، یہ مضاف اس کا مضاف الیہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین، اور یہ صرف ایک پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے، یہ مذہبی لیڈر بھی ہے، روحانی لیڈر بھی ہے، ان کے خلفاء سب مذہبی روحانی لیڈر تھے۔ اگر آپ پہ اس کی بیعت نہیں ہے تو آپ جاہلیت کی موت مریں گے۔ انہوں نے کہا، دیکھیں یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ ان کا امام عادل کہاں ہے، وہ عادل نہیں پہلا تھا، تو انہوں نے قرآن نہیں پڑھے۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان، ہم نے اپنے رسول کو بینات کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ بھیجا ہے، ان کے ساتھ کتاب کو بھی بھیجا ہے اور میزان کو بھی بھیجا ہے، شریعت کو بھی بھیجا ہے، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں میں کیا کریں؟ وہ انصاف کرائیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ شیعہ امام نے انصاف نہیں کرایا، تو آپ کے 1,24,000 انبیاء نے کہا انصاف کرایا، ٹھیک ہے نا؟ انصاف تب کریں گے جب لوگ طاعت کریں گے، جب لوگ نصرت کریں گے، جب مسلمان مانتے ہی نہیں ہیں، جن کو اللہ نے خلیفہ بنایا، جن کو اللہ نے ان کو تو نہیں مانتے۔ خلافت کس کی قبول؟ ابھی میں نے دکھایا نا بھائی، ابھی یہ حضرت خود یہ ان کے جو فرقے والے ہیں، یزید اور معاویہ کے، ابھی جس نے کعبہ جلایا ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے، اسی کے دفاع کریں گے کہ یہ اچھا آدمی تھا رضی اللہ عنہ۔ اور ان کا ایک خلیفہ کون تھا؟ میں نے بھی دکھا دیا، اس نے اپنے اس کا ولیعہد تھا بھائی، اپنا بھائی اس کا ولی، اس کو اس نے ریپ کیا، وہ اپنے بھائی کو جو اپنے ماؤں کو جو ریپ کرتا تھا، جو کعبہ شریف کے چھت پہ، ان کی اپنی کتابوں سے میں نے دکھایا نا۔ کیا ایسا شخص، یہ شخص وہ خلفاء ہیں، پیغمبر کا مقصود یہ تھا میرے بعد ایسے خلفاء ہیں، ان خلفاء کی بیعت اگر آپ نہ کریں، یہ کوئی ان کی جاہلیت کی موت مریں گے، آپ اسلام پہ نہیں مریں گے، یا ایسے خلفاء ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معصوم ہے۔
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بات واضح ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جھوٹی نہیں ہے, وہ متواتر ہے. شیعہ نے بھی روایت, مخالفین نے بھی روایت کیا کہ اگر آپ مریں, امام کی بیعت نہیں ہے آپ کے پاس, آپ جاہلیت کی موت مرتے ہیں. تو ایسا امام ہونا چاہیے ابھی دنیا میں, ایسا امام ہے الحمدللہ رب العالمین, اس کے قائل ہیں. وہ انہوں نے انصاف کیوں قائم نہیں کیا, اور اس لیے نہیں قائم کیا کہ وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں, ان کا وجود نہیں ہے. اسی لیے جیسے 1,24,000 انبیاء نے انصاف قائم نہیں کیا. میں نے قرآن کی آیت دکھائی, اس لیے کہ لوگوں نے مانا نہیں ہے. لوگ مانیں گے تو انصاف کرائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. میرے مزید سوال ہے لیکن ڈاکٹر صاحب تک گئے ہیں, اگر ان کے پاس کوئی سوال ہے, کوئی حکم ہے تو میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. نہیں, میرے خیال میں کافی زیادہ بحث ہوگی, اگر اجازت دے دے تو اچھا ہے. میرے مزید سوال ہے, پھر کبھی وقت دے دینا ہمیں ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ بیٹھ جائیں انشاءاللہ وعدہ دیا انہوں نے. جی سر بولیں. حسن اللہ یاری صاحب, ایک سوال میں آپ کے لیے بھی تھا, وہ تو میرے ذہن سے نکل گیا ہے. ایک میں اپنے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر صاحب کو آپ جانے دیں, ڈاکٹر صاحب تک گئے ہیں, ان صبح بار بار کا ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں, ان کو جانے دیں, پھر ہم مجھ سے سوال کریں. اجازت سے جی بسم اللہ بسم اللہ. ڈاکٹر صاحب اب ایک سوال کر لوں؟ جی اجازت ہے نا؟ شکریہ. میں نے پڑھا ہے کہ یہ سنا ہے علماء سے ہی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا, آپ نے جو فرمایا کہ بھئی یہ جو ہمارے خلفاء ہیں, جو خلیفہ ہمارے خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین, آپ کی زبان سے میں سن کر مجھے تھوڑا تعجب ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں ان کو یعنی نص سے نہیں مانتے, یا ان کو سیاسی مانتے ہیں, اور یعنی حاکم, اور پھر ان سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. تو جب کہ ہمارے پاس حدیث ہے کہ وہ جو پوری تو آپ کو آتی ہوگی, اس میں جو لفظ ہے سنت الخلفاء الراشدین والمہدیین, ایک یہ اس کا ہے, اور دوسرا قرآن سے باقاعدہ یہاں علماء آتے ہیں, وہ نص قرآنی نص پیش کرتے ہیں کہ جیسے آیت استخلاف یعنی خلافت وعد اللہ الذین آمنوا, وہ آیت پیش کرتے ہیں. تو خیر یہ ایک بات سوال ہے کہ آپ ان کو صرف سیاسی سمجھتے ہیں, وہ ان کو مذہبی بھی سمجھتے ہیں, جو میں سمجھوں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. دوسرا اس میں ضمناً ایک کوشچن ہے کہ جب ہم جو آج کے موضوع پہ گفتگو ہے ہماری کہ امامت کیا منصوص میں نہ ہے, آپ نے بہت اچھے دلائل دیے اور بڑے واضح جتنا مطالعہ کیا, تو وہ تو عوام دیکھ لے گی. وہ ہے کہ امام مہدی کے بارے علیہ السلام کے بارے میں ہماری کتب میں, اہل سنت اہل حدیث کے ہماری کتب میں موجود ہے کہ وہ آئیں گے اور وہ نور سے بھر دیں گے, اور آپ کو پتا ہے بس اشارہ ہی کر دیجیے کہ وہ امامت کرائیں گے, وہ ان کا ظہور ہوگا, اور ان کے پیچھے ایک نبی جو رسول بھی ہیں وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو کیا سوال یہ فریم کرتا ہوں, کیا وہ حجت اللہ ہوں گے؟ وہ قطعی وہ نس اس کو ہم ان کو ہم نس قطعی سے استدلال کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی حجت ہوں گے, وہ جانشین ہوں گے, وہ اللہ رسول کے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ یعنی اسی طرح وہی علوم, وہی فیوز و برکات اور کرامات کے ساتھ. ہم نے تفصیلی ایپیسوڈ کیا ہے, ہماری ابھی حال ہی میں آیا 1 مہینہ پہلے, اہل سنت کا جو کانسیپٹ ہے نا ہماری روایتوں میں, تو اس کے مطابق وہ حجت خداوندی نہیں ہے یا منصوص من اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ انتخاب ہوگا لوگوں کا انتخاب ہوگا. باقی یہ کہ ان کی حیثیت ایک کراماتی ہوگی, ان کے حق میں کچھ کرامات کا ظہور ہوگا, اور باقی یہ کہ ان کی مخالفت بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو دائمی جہنمی بنا دے, ایسا نہیں. وہ ہم نے تفصیلی پروگرام کر دیا ہے میرے خیال میں, اس میں تفصیل میں کیا وہ خلفاء راشدین کے بارے فرما رہے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مہدی کا کیا کانسیپٹ ہے, تو ہمارے ہاں مہدی کا لفظ پہلی بات تو یہ کہ صحیح روایتوں میں ہے ہی نہیں مہدی کا لفظ. اچھا ہاں, اس میں امیر کا لفظ آتا ہے یا امام کا لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن مہدی نام سے جو ہے نا, مہدی نام سے جو روایتیں ہیں نا, وہ روایتیں جو ہے وہ صحیح درجے کو نہیں پہنچتی, یا ان کے اوپر کلام ہے یا ان کی صحت میں اختلاف ہے. ہاں, جو روایتیں اتھینٹک ہیں یعنی جن کے اوپر اختلاف نہیں ہے, تو ان میں مہدی کا نام نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا سر وہ جو خلفاء راشدین ہیں جن کو ہم مہدیین کہتے ہیں, اور ان کی سنتوں کو ان کی مطلب کیا اتھینٹسٹی ہے ہمارے مکتبہ فکر میں؟ دیکھیں, اس میں روایت میں یہ بات ہے کہ اگر خلفاء راشدین کا اتفاق ہو جائے چاروں کا, ٹھیک ہے, جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے نا, اس پہ ہم نے ایپیسوڈ کیا ہوا, اگر خلفاء راشدین چاروں کا کسی مسئلے پر اتفاق ہو تو اس سے خروج جو ہے یہ جائز نہیں. ٹھیک ہے, ہاں, لیکن اگر ان چاروں کا آپس میں اختلاف ہو کسی مسئلے میں تو پھر اس سے خروج جائز ہے, اور وہ فقہا نے کیا بھی ہے. اچھا, نہیں فقہا نے خلفاء راشدین سے کیا ہے, ابو بکر عمر عثمان و علی علیہم. آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, فقہا نے اختلاف کیا, بالکل کی.
اچھا اچھا جزاک اللہ خیر جی. مجھے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے آپ کو میں صحت عرض کروں؟ میں بھی عرض کروں؟ مجھے اجازت دیں گے؟ جی جی آپ بھی 2 منٹ کر لیں بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری جلد نمبر 7. یہاں پر کیف انتم، یہ بخاری کی حدیث ہے، اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. یہ کہہ رہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو ایسے ہی ہیں جس کے پیچھے ابن مریم نماز پڑھیں گے، وہ جو اس کے پیچھے ابن مریم نماز پڑھیں گے. اچھا وہ کو چھوڑیں. اچھا اس کے بعد یہ بخاری کی حدیث ہے، اس کے بعد وہ فرماتے ہیں قد تواترت الاخبار بان المہدی من هذه الامه وان عیسی یصلی خلفه. یہ حافظ ابن حجر صاحب کا فرمان. اخبار یہ کہتے ہیں کسی حدیث میں، صحیح حدیث میں نے، ان الاخبار متواتر ان المہدی من هذه الامه وان عیسی ابن مریم یصلی خلفه. اور یہ کہ وہ اہل بیت علیہم السلام اور وہ فاطمی ہیں، اولاد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہم. یہ آپ کی کتب میں اس کا حدیث بڑے زیادہ ہیں، ان کو خود شاید اب چلیں وہ موضوع سے باہر ہے، میں سے زیادہ بے ادبی نہیں کرنا چاہتا. اللہ ان کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سلامت رکھے. تو بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے. مجھے امید ہے کہ دیکھنے والے ناظرین بھی اس سے استفادہ کریں گے، اور عوام اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھائے اور ہدایت پر رکھے اور خاتمہ بالایمان ہو. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام، ہماری آج کی یہ نشست بہت پسند آئے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ رکنا نہیں چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب جانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ رکنا چاہتے ہیں ہم کچھ کال لیں گے. اگر آپ ڈاکٹر صاحب جانا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر آپ رکنا چاہتے ہیں کال لیتے ہیں. جی جی، یا خداحافظی کریں، پروگرام کو ختم کریں جیسا آپ کا حکم ہے. وہ تو اجازت ہی جائیں گے، وہ تو تھک گئے نا. آپ کال لیں آپ دوستوں کی. ٹھیک ہے، ہم اور آپ رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اللہ بہت تھینک یو سر، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے.